अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू डिजिटल बुक्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए सना अख्तर की एक मुकम्मल नावल को लेकर हाजिर हुई हूं। नावल का नाम है कड़ी धूप का सफ़र। इस नावल को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना स्टार्ट करते हैं अपना आज का नावल। आप लोग कौन हैं और मुझे क्यों लेकर आए हैं? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो रोते रोते उसके कदमों में बैठ गई थी। बहुत जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हम तुम्हें क्यों लेकर आए हैं और किस लिए। अब मज़ीद बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामोशी से खाना खाओ। अभी मुझे तुम्हें ज़िंदा रखना है। तुम्हारा ज़िंदा रहना मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आंखों में ही नहीं, लहजे में भी शोलों की लपक थी। देखिए, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ आपको खुदा का वास्ता है। उसने उसके पाँव पकड़ते हुए इल्तिजा की थी। शट अप, मेरे सामने तुम्हारी कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। तुम्हारे भाई को मैं सबक देकर ही रहूँगा, ये याज़ान हसन का वादा है। तुम जितना तड़पोगी मेरे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। उसे खुशमगीन निगाहों से घूरते हुए बोला, आप कुछ भी करें, मैं यहाँ से जाकर ही रहूँगी। आप जो कुछ कर सकते हैं कर लें। वह ज़ियानी अंदाज में चीखती हुई बैरूनी दरवाजे की जानी बढ़ी तो याज़ान हसन ने उसके सामने आते एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। वो सीधी बेड पर जाकर गिरी, लेकिन अरीब ने फिर भी हिम्मत न हारी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप मुझे नहीं रोक सकते, वो रूंधी आवाज़ में बोली और साथ में बेड से उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। तुम जो कुछ कर सकती हो कर लो, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती हो और ना ही कभी अपने घर वालों से मिल सकोगी। वह उसके जाने बढ़ते हुए सफाक अंदाज में बोला था तो वह पीछे हटते हुए खौफजदा होकर दीवार से लग गई। याज़ान ने उसके नज़दीक पहुँचकर दोनों हाथ उसके दाएं बाएं जमाए और उसके चेहरे को बखौर तकने लगा। आंखों की सुर्खी मज़ीद गहरी हो गई। मेरी बहन की दर्द में डूबी सिसकियों और आंखों में आए आंसुओं का हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम्हें भी उसी तरह रोना होगा। सजावल मलिक को भी वही दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी जो मैं कर रहा हूँ। उसकी इज्जत का जनाजा वैसे ही निकलेगा जैसे उसने मेरी बहन के साथ किया था। आज मैं तुमसे निकाह करूँगा, फिर देखता हूँ कि वह कैसे बेबस होता है। मुझे बेहिसी और बेखुदी की मसंद पर बिठाने वाली ज़ात तुम्हारे भाई की है। अब तुम इन सब ज़्यादतियों का और मेरी बहन के एक एक आंसू का पूरा पूरा हिसाब दोगी। उसके अंदर का ज़ख्मी मर्द अजदही की तरह फंकार रहा था, बहुत जहरीले, बहुत भयानक और खौफनाक अंदाज में। मैं मर कर भी आपसे शादी नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता कि भैया ने आप लोगों के साथ क्या किया है, मगर मैंने कुछ नहीं किया जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। उसकी चीख आंसुओं में डूब गई थी। ये तो आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा तुम शादी कर रही हो या नहीं। और वैसे भी तुमसे मशवरा कौन मांग रहे? वो धमकियाँ महज धमकियाँ नहीं थी। उसका दहकता हुआ लहजा सच्चा और महफूज था। अम्मा, आपको क्या हुआ है? देखिए अम्मा, वो जहाँ कहीं भी होगी हम उसे ढूंढ लेंगे, प्लीज़ होश में आए। अहमद ने उनको बेड पर लेटाते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बच्ची का पता करो, कहाँ पर है मेरी जान? अरे उसे तो कुछ ज़माने का पता नहीं है, न जाने कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। अम्मा, सजावल भाई बिलावल और शाहजैन भाई गए हुए हैं। आप देखना कि वह अरीब को साथ लेकर ही आएंगे इंशाल्लाह। अहमद खुद अंदर से घबरा रहा था, लेकिन माँ को तसल्ली दे रहा था। अहमद, तू तो जानता है वो कितनी मासूम और भोली भाली है, उसे तो रिश्तों का भी इल्म नहीं। वो तो कॉलेज भी तुम्हारे साथ जाती थी और तुम्हारे ही साथ आती थी। अब कहाँ होगी? या अल्लाह, तो मेरी बच्ची की हिफाजत कर। दुआ करते हुए उनकी नज़र बैरूनी दरवाजे की जानिब उठी, जहाँ से सजावल शिकस्ता कदमों से वापस आ रहा था। सजावल, तो आ गया, बता मेरी बच्ची कहाँ है, उसको साथ लेकर नहीं आए? वो उनकी जानिब बेकरारी से देख कर बोली। अम्मा, हर जगह देख लिया, हर जगह पता किया, पर वो कहीं नहीं मिली। हर वो जगह देखी जहाँ उसके होने का इम्कान था। कॉलेज में नहीं है, उसके दोस्तों के घर तक गया पर वो नहीं मिली। अभी सजावल बात ही कर रहा था कि फ़ोन की बेल हुई। अहमद ने झपटने के अंदाज में रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? सजावल मलिक को फ़ोन दो। रिसीवर के दूसरी तरफ से नहायत ही सख्त अंदाज में सजावल को बुलाया गया था। अहमद ने ना समझने वाले अंदाज में रिसीवर सजावल को पकड़ा दिया। सजावल ने उलझे जहन के साथ रिसीव कर लिया। हेलो, मैंने सुना कि तुम अपनी बहन को तलाश करते फिर रहे हो। कसम से तुम ज़मीन आसमान भी एक कर दो तो भी उसको नहीं पा सकोगे। अगर कभी वह तुम्हारे सामने आ भी गई तो भी तुम्हें उसको साथ ले जाने का हक नहीं होगा। अब पता चलेगा तुम्हें कि बहन का दर्द क्या होता है। जितना बुरा तुमने मेरी बहन के साथ करना था कर लिया। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी बहन पर ज़िंदगी कैसे तंग करता हूँ। खुशी के नाम को तरस जाएगी और उसके दुख में तुम अजियत में रहोगी, और अगर तुम अजियत में रहोगे तो मैं खुश रहूँगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों की इज्जत से खेलना कितना बुरा होता है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहन मौत की दहलीज पर खड़ी है। याज़ान हसन के लफ्ज़ से आग लपक रही थी। सजावल साकित और खामोशी से सुन रहा था। उसमें जैसे तमाम सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। इस तरह तो उसने सोचा भी ना था कि उसके गुनाह की सज़ा उसकी मासूम बहन झेलेगी। क्या हुआ सजावल, किसका फ़ोन है? बच्चे कुछ बताओ तो, आखिर तुम बोलते क्यों नहीं हो? अम्मा ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा। हाँ, किसी का भी नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं जाकर अरीब का पता करता हूँ। सजावल ने बुरी तरह चौंक कर जवाब दिया।
اور پھر لمبے لمبے ڈگ پھڑتا باہر نکل گیا۔ اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ بولو۔ نہیں بیٹا، ہوش نہیں آ رہا، کسی ڈاکٹر کو بلوا لو، بوا نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ یاسان جارحانہ انداز میں اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ ویسے ہی بے ہوش تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا، سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا جگ پانی والا اٹھا کر سارے کا سارا اس پر ڈال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ پانی منہ میں چلے جانے کی وجہ سے دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا، پھر ایک دم سیدھا ہو گیا اور بولا، ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا؟ اگر تم نے مولوی کے سامنے کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہے۔ میں تمہارے بھائی کی طرح نہیں ہوں کہ سب کچھ چھپ کر کروں۔ اب میں باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی بھی حرکت کی تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ پھر تم ساری عمر میرے ساتھ بغیر نکاح کے رہو گی، اور یہ بات تو تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ اب تم واپس کبھی اپنے گھر جا سکو گی۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوئی آسمان ٹوٹا تھا اس کے سر پر۔ اریب اپنی جگہ دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ یوں لگا کہ تمام حسیات سن ہو گئی ہوں۔ پھر کب نکاح ہوا اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ ہنوز ہی گمسم تھی۔ بوا نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی، اور گویا سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ایک دم ہی بے اختیار ہو کر رو پڑی تھی۔ وہ اس کی پشت تھپتھپانے لگیں، لیکن وہ بے ہوش ہو کر ان کی آغوش میں گر گئی۔ ارے بچی، ہوش کرو، تم تو ابھی سے گھبرا گئی ہو۔ ابھی تو نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کیا ہونا باقی ہے۔ کسی اور نے ہے جس کی بھرپائی تم کرو گی۔ بوا نے اسے سیدھا کر کے لٹایا، کمبل اس پر ڈالتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر چلی آئیں۔ بوا، اب وہ کیسی ہیں؟ نرمین نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بے ہوش ہو گئی ہے، پتہ نہیں بیچاری کے نصیب میں کیا کیا ہونا باقی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پر ادا، وہ تو بہت غصے میں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ خیر، برا تو ادی کا بھی ہوا ہے، پر اس میں تو ادی کا بھی قصور تھا۔ پر یہ تو بالکل بے قصور ہے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ادا تو بہت غصے میں ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے ان کو غصہ کتنا آتا ہے۔ وہ تو ادی تک کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے، نرمین نے فکر مندی سے کہا۔ بس بیٹا، دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ یاسان، سامنے آؤ میرے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ سجاول نے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کر یاسان کو پکارا۔ ارے مسٹر سجاول، آپ مجھ سے ملنے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ یاسان نے نہایت اطمینان سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میری بہن؟ یاسان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ارے بہن تمہاری ہے اور پوچھ مجھ سے رہے ہو؟ اب کیا لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ تمہاری بہن کہاں ہوتی ہے؟ واہ بھائی واہ، تم لوگ تو بہت ہی خاص لوگ ہو۔ یاسان طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ دیکھو یاسان، میری اور تمہاری دشمنی، اس میں میری بہن کو شامل نہ کرو تو اچھا ہوگا، ورنہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ تم بھول گئے ہو، تو چلو تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ یہ بات بہنوں سے ہی جڑی ہے۔ تمہیں یاد تو ہوگا میں نے بھی اپنی بہن کے لیے تمہارے سامنے بھیک مانگی تھی، اور اس وقت تم نے مجھے بہت بے عزت کیا تھا۔ خیر، پرانی باتوں کو جانے دیتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ میرے پاس کیسے آئے؟ تلخی سے کہتے ہوئے صوفے پر بڑے اطمینان سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ یاسان، اریب ابھی بہت ناسمجھ ہے، پلیز اسے ہمارے درمیان مت لاؤ۔ اگر میرے اور تمہاری بہن کے درمیان کچھ ہوا بھی تھا تو اس میں ہم دونوں کی ہی رضامندی شامل تھی۔ اس میں اگر میں قصوروار ہوں تو تمہاری بہن بھی برابر کی شریک تھی، اور جہاں تک میری بہن کی بات ہے تو وہ بہت معصوم ہے، اسے زمانے کا کچھ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، اب تم جو کہو گے میں مان لوں گا، پر پلیز میری بہن کو چھوڑ دو۔ سجاول کے لہجے میں بے بسی تھی۔ سجاول، تم نے گناہ کیا تھا، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے اپنی بہن کے نام کے ساتھ جڑے اس نام کو ذہن نشین کر لو۔ آج سے تمہاری بہن مسز اریب یاسان ہوتی ہیں۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ اب تم کوئی بھی طاقت استعمال کر لو، اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب اس کی شکل تک دیکھنے کو ترسو گے تم نے میری بہن کو اپنانے سے انکار کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بچہ بھی تمہارا نہیں۔ میں تمہاری بہن کی زندگی کی ہر خوشی حرام کر دوں گا۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی نفرت جاگ اٹھتی ہے۔ اب تم خود سوچو تمہاری بہن کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اور سجاول کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے کند چھری سے ذبح کر رہا ہو۔ وہ ایک دم پورے قد سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیشانی ارکالود ہو رہی تھی۔ اس نے ایک اذیت کی تیز دھار تلوار اپنے وجود پر چلتی محسوس کی۔ میں تمہیں زندہ تو نہیں چھوڑوں گا۔ کمینے آدمی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن سے نکاح کرنے کی؟ اس کی نظروں سے خون چھلک رہا تھا۔ یاسان ہنوز سکون سے ہی بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بھائی، اب تمہاری تسلی ہو گئی ہے تو میں بھی اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اپنے گھر کی راہ لو۔ یاسان کے چہرے پر مستقل مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھولا تھا۔ اریب اندر داخل ہوئی تھی اور پھر بے اختیاری بھائی کی جانب بڑھی تھی، لیکن رستے میں یاسان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا، اور اریب نے برا فروختہ ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ پہلی اور آخری بار سن لو، اب تمہارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے تم میرے حوالے سے جانی جاؤ گی۔ اگر کبھی یہ لوگ تمہیں نظر آ بھی جائے تو انجان بن کر گزر جانا۔ یاسان سرد لہجے میں بولا، لیکن اریب پھر بھی بھائی کی جانب بڑھی۔ دوسری طرف سجاول بھی اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو میری بہن کا ہاتھ، ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں نہیں مانتا تمہارے نکاح کو، یہ اب بھی میری بہن ہے، اسے میرے حوالے کر دو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ سجاول نے اریب کا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے کہا، لیکن یاسان نے اس پر گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔
کچھ بھی کر لو، کسی کو بھی بلاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، قانونی طور پر یہ میری بیوی ہے، اور اگر تم نے دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، سو پلیز گیٹ آؤٹ۔ بھائی پلیز مجھے گھر لے چلیں، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں، پلیز بھیا چھوڑیں میرا ہاتھ، میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے میرے بھائی کے ساتھ جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ اریب نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن یازان کی گرفت اتنی کمزور نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے نکل سکے۔ شٹ اپ، بند کرو اپنی بکواس، اور تمہیں اس طرف آنے کو کس نے کہا تھا؟ بوا بوا، وہ غضبناک آواز میں پکارا تھا۔ اس کی پکار پر بوا ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ پھر اریب اور سجاول پر نظر پڑتی وہ ساری بات سمجھ گئی۔ رنگت خواب سے زرد ہوئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ اسے کمرے میں لے جائیں، پھر دوبارہ یہ مجھے یہاں نظر نہیں آئے، اور اگر نظر آ گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا بازو پکڑ کر اندر جانے لگی تھی کہ اریب اپنا ہاتھ ان سے چھڑا کر پھر سے چاول کی جانب بڑھی اور بے ساختہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بھائی میں یہاں کیوں لائی گئی؟ پلیز بھائی یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں، بتائیے نا، میں نے تو کسی کا برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور سجاول کے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہیں تھے، اس لیے ہارب انسان کی طرح بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اسے ایسا لگا تھا اگر وہ کچھ دیر یہاں مزید کھڑا رہا تو ضرور پتھر کا ہو جائے گا۔ بہن کی ایسی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اپنی نازوں سے پلی بڑی لاڈلی اور جان سے پیاری بہن جس کی آنکھوں میں آنسو چاروں بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اور آج وہ اپنے ہی بھائی کی غلطی کی سزا جھیل رہی تھی اور زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ شکست خوردہ قدموں سے گھر میں داخل ہوتے ہی اماں اور تینوں بھائیوں کے سامنے سجاول کی ہمت جواب دے گئی تھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ شخص آج اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی میں کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ وہ آج قسمت کے اس مذاق پر رو رہا تھا۔ یازان حسن نے اس کو بہت بڑی شکست سے دو چار کیا تھا۔ اماں نے بے ساختہ ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنے ہی کسی خیال سے دامن چھڑا کر بولی، کیا ہوا سجاول؟ بول، میری بیٹی کہاں ہے؟ تو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ سجاول میری بچی کہاں ہے؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ اماں میں نے وہ میری وجہ سے، اس کا لہجہ بے ربط ہو رہا تھا۔ کیا تیری وجہ سے؟ کیا بولنا، کیا ہوا سجاول؟ وہ نہایت بے قراری سے بولی۔ اماں میری غلطی کی وجہ سے ایسے حالات میں چلی گئی ہے کہ میں اپنے آپ کو دلدل میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا ہوں، میری وجہ سے وہ مجھے معاف۔ الفاظ بے ربط ہو رہے تھے اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ جھکتا چلا گیا تھا۔ سجاول اور مائزہ یونیورسٹی میں ملے تھے، دونوں یہاں پر کلاس سے تعلق رکھتے تھے، دونوں میں دوستی ہو گئی اور پھر دوستی کب پسند میں تبدیل ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ گناہ کو بھی صحیح قرار دینے لگے۔ مائزہ تو سجاول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن سجاول کے لیے وہ صرف دل بہلانے کا ایک سامان تھی۔ وہ اسے دل بہلاتا رہا اور وہ اس کے بہلنے کا سامان بنتی رہی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد مائزہ نے سجاول کو بتایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ اس کو اور سجاول کو اب شادی کر لینی چاہیے، لیکن سجاول نے اسے دو ٹوک جواب دے دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے جیسے لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم جیسی لڑکی سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے، پر شادی میں کسی شریف لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، تم سے نہیں۔ کیا معلوم کہ یہ بچہ میرا ہے کہ نہیں؟ تم جیسے میرے قریب آئی ہو اور ایسے کسی اور کے قریب بھی ہو سکتی ہو۔ اب الزام میرے سر پر رکھ رہی ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ سجاول کے چہرے پر مخصوص قسم کی مسکراہٹ تھی اور مائزہ پتھر کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی کہ یہ سب اس کا سجاول اس کے لیے کہہ رہا ہے۔ دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ ادھر وہ بغیر کچھ کہے اس کے راستے سے ہٹتی چلے گی کہ جیسے کچھ کہنے کو بچا ہی نہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو کیسے گھر تک لائی تھی کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ بالکل ہی چپ ہو کر رہ گئی تھی، جسے اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہا ہو، اپنے آپ سے بڑھ کر دھیان رکھا ہو، جس کے ہونے سے کے احساس سے آپ جیتے ہوں۔ جب وہی شخص روح پرور الفاظ کہے تو جینے کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے؟ بوا اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر دہل گئی تھی، کسی انہونی کا احساس ان کو ہولا رہا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی کہ اس کے انداز کو نہ سمجھتی۔ مائزہ، تمہیں پتہ ہے اگر تمہارے ادا کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہے؟ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خاندان سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے؟ میں کیا جواب دوں گی تمہارے ادا کو؟ اس کو تم جانتے ہو کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ یہ سب ہونا کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ کچھ احساس بھی ہے تم کو؟ ارے بولتی کیوں نہیں ہو؟ کیا نام ہے اس کا کوئی عطا پتہ؟ سجاول، بوا اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو اسے سچے دل سے چاہا تھا، پر اس نے مجھ سے کہا کہ میں، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور باہر کھڑے یازان کو زمین آسمان گردش کرتے محسوس ہونے لگے۔ اعصاب بل ہل کر رہ گئے۔ وہ غضبناک ہو کر کمرے میں داخل ہوا اور کھینچ کر ایک تھپڑ مائزہ کو مارا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اتنے میں بوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ کا واسطہ دیا کہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ… بوا نے روندھی ہوئی الفاظ میں کہا اور باقی کے الفاظ آنسوؤں میں بہہ گئے۔ مائزہ گمسم سے کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہو۔ یازان دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے سجاول ملک سے ملنا ہے، ان سے کہیے کہ یازان حسن آئے ہیں۔
ملازمہ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر سجاول ملک کو بلانے چلی گئی۔ اذان بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں سجاول اندر آیا۔ السلام علیکم، دونوں نے مصافحہ کیا۔ جی کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سجاول نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، میں کوئی لگی بندی بات نہیں کروں گا۔ آپ بتائیے کہ آپ اور مائزہ ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ سجاول نے مائزہ کے نام پر چونک کر اس کو دیکھا اور بولا، میں اور مائزہ یونیورسٹی فیلو ہیں، لیکن یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں الجھن سی تھی۔ میں مائزہ حسن کا بھائی ہوں، آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کر ہی چکے ہیں۔ خیر اب بتائیے کہ آپ اسے شادی کب کر رہے ہیں؟ ساری صورتحال آپ کو پتہ ہی ہے، جتنی جلدی ہو سکے آپ اسے شادی کر لیں۔ یازان نے نیچی نگاہیں سے کہا، وٹ؟ میں اور مائزہ سے شادی؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ میں اور مائزہ صرف اچھے دوست ہیں، اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو میرے ایک اشارے پر اپنی عزت داؤ پر لگا دے۔ مسٹر یازان، آپ جس مقصد کے لیے میرے پاس آئے ہیں یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور مجھے کیا معلوم کہ وہ بچہ میرا ہے یا نہیں؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ سجاول ملک، اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے۔ تمہاری زبان بھی کھینچ سکتا ہوں، اور یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تم دونوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا تھا، تو پھر اپنے پیار کو اپنانے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اور جن غلط الفاظ میں تم میری بہن کا ذکر کر رہے ہو، اگر کوئی تمہاری بہن کے بارے میں یہ سب کہے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ میری بہن کی جگہ تم اپنی بہن کو رکھ کر دیکھو، پھر فیصلہ کرنا۔ یازان حسن خسیلی مگر دھیمی آواز میں چلایا، میری بہن تمہاری بہن کی طرح آوارہ نہیں ہے، اور خبردار جو میری بہن کا نام لیا۔ سجاول نے انگلی اٹھا کر اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تم جیسے لوگ کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ آج جس جگہ پر میں کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں، کل اسی جگہ اسی مقام پر تم کھڑے ہوگے، یہ یازان حسن کا وعدہ ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ برباد ہونا کیا ہوتا ہے، اور کسی کی عزت سے کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو میری بہن کی نادانی مجھے تمہارے در پر لے آئی ہے، ورنہ تمہارے جیسے کی طرف تو یازان حسن نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تم ہو کیا؟ تمہارا سٹیٹس کیا ہے؟ میرے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ میں چاہوں تو تمہیں کھڑے کھڑے روڈ پر لے کر آ سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کروں گا کچھ بھی نہیں۔ یہ سزا تو تمہارے لیے بہت چھوٹی ہوگی۔ تکلیف تو تمہیں میں وہ دوں گا جس کا تمہیں درد بہت ہوگا۔ یہ میری دھمکی نہیں ہے، صرف یہ سب میں کر کے رہوں گا۔ وہ رونت سے بولا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ سجاول کی نگاہیں ابھی تک وہاں ہی تھی جہاں سے یازان ابھی گزرا تھا۔ مائزہ کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تو یازان اسے ہسپتال لے آیا۔ وہ نہ کچھ بولتی تھی اور نہ ہی کسی کو پہچانتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر یازان کا غصہ حدوں سے گزرنے لگتا۔ پھر اس کا دل چاہتا کہ وہ سجاول ملک کو قتل کر دے، اور شاید وہ ایسا کر بھی گزرتا، لیکن اتنی آسان موت تو میں اسے کبھی نہیں دوں گا۔ اسے تو ایسی سزا دوں گا کہ وہ پل پل تڑپے، لمحہ لمحہ مرے۔ وہ قہر آلود لہجے میں بولا۔ آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ یازان پریشان نہیں ہو، ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یارو نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ یارو، میں نے اس کی بہن کا پتہ کرنے کے لیے کہا تھا، کام ہوا یا نہیں؟ ہاں، میں نے پتہ کروا لیا، پر تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ یہ بات میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے یار، اسے میں تمہاری بھابھی بناؤں گا، اس کی بہن میری بیوی کہلائے گی، لیکن اس کی زندگی میں موت سے بھی بدتر کر دوں گا۔ جب وہ تڑپے گی تو بھائی بھی تڑپے گا، اور تب میں اس کی تڑپ کا مزہ لوں گا۔ چہرے پر مخصوص قسم کی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن یار، اس کی بہن کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہے ہو؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یارو نے حیرانگی سے پوچھا۔ قصور تو میری بہن کا بھی نہیں تھا، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ چلو، میری بہن تو میرے پاس ہے، چاہے کسی بھی حالت میں، پر وہ تو اپنی بہن کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جائے گا۔ اب تک جو ہوا جو وہ چاہتا تھا، اور اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ بہت زہریلی مسکراہٹ تھی چہرے پر، اور یارو صرف اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی رہے گا۔ اس کا انتقام لینا کتنا برا ہے یہ وہ سب جانتا تھا۔ بوا، میں جا کر بھابھی کو کھانا دے آؤں؟ ہاں جاؤ، بچی نے کل سے کچھ نہیں کھایا، بس روئی جا رہی ہے۔ نرمین کھانا ٹرے پر رکھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کھانا کھا لیں پلیز، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، پلیز تھوڑا سا کھا لیں۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ بھابھی، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، کھانا کھا لیں ورنہ آدھا بہت غصے ہوں گے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے پلیز اسے لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے میری اماں کے پاس جانا ہے۔ اتنے میں باہر سے یازان کی آواز آ رہی تھی، جو شاید فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ پلیز بھابھی، ادا آ رہے ہیں، آپ کھانا کھا لیں۔ نرمین، چلو اپنے کمرے میں، اریب تم بھی کھانا کھا لو، بوا نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، اور نرمین کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یازان کمرے میں داخل ہوا، وہ ہنوز فون پر بزی تھا۔ پھر یازان نے فون بند کر کے دروازہ بند کر دیا۔ اریب نے خوفزدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر واش روم میں چلا گیا۔ بات لے کر جب باہر آیا تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ بیڈ سے اٹھو اور مجھے سونے دو۔ وہ ایک دم ہی ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ میں بس اٹھ ہی رہی تھی۔ اور ہاں سنو، یہ کھانا رکھا ہے، اسے کھاؤ، مجھے اپنی بات بار بار دہرانی نہ پڑے۔ تم اس گھر میں ایسے ہی رہو گی جیسے میں چاہوں گا، سمجھی؟ اپنے گھر والوں کا نام کبھی زبان پر نہ لانا، ورنہ زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اور یہ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، صبح تمہیں کام بھی کرنے ہیں۔ یازان صفاقی سے کہتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا، اور اریب چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ زندگی میں کبھی موڑ بھی آئے گا، کبھی سوچا نہ تھا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے میرے ساتھ نکاح بھی کر لیا، لیکن دل یہ رشتہ نہیں مانتا ہے۔ آخر بھیا نے کیا کیا تھا؟
میں کیا کروں مولا؟ کچھ تو راہ دکھا مجھے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ خاموشی سے برتن اٹھا کر دروازہ بند کر کے باہر چلی آئی۔ گھر کے رستوں کا تو پتہ نہیں تھا، ایک طرف لائٹ تو روشن تھی اور وہ سمت چلی آئی تو سامنے اندازے کے مطابق کچن ہی تھا، کچن میں پہلے سے ہی کوئی تھا۔ ارے بیٹا تم کیوں لائی؟ میں خود ہی لے آتی۔ خیر آؤ بیٹھو، بوا نے اس کے ہاتھ سے برتن لیتے ہوئے کہا۔ آنٹی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر آپ، میرا مطلب ہے کہ مجھے میرے یہاں ہونے کی وجہ بتا سکتے ہیں۔ میرے بھائی نے ایسا کیا کر دیا ہے جس کی پاداش میں مجھے یہاں لایا گیا ہے؟ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں پلیز؟ میں مزید کچھ دن ایسے ہی رہی تو مر جاؤں گی میں۔ آپ آگے کے الفاظ رونے کی وجہ سے منہ میں ہی رہ گئے۔ دیکھو بیٹا رو مت اور آؤ میرے ساتھ۔ وہ چپ چاپ ان کی تقلید میں چل پڑی۔ یہاں بیٹھو، وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ بات ہی ایسی ہے کہ شاید میں تمہیں کیا بتاؤں، شش و پنج میں مبتلا تھی۔ جو کچھ بھی ہے بتا دیں۔ اب مجھے یہاں ہی اسی گھر میں رہنا ہے کہ شاید آپ کو پتہ نہیں، وہ شاید ہی زندگی میں مجھے چھوڑے۔ میں ان کی انا کا مسئلہ ہوں، اتنا تو میں ان دنوں میں جان ہی گئی ہوں۔ وہ نہایت ہی سرد لہجے میں بولی، پھر بوا نے جو کچھ بھی ہوا تھا منوان سنا ڈالا۔ اس کے حواس سلب ہو گئے، اس انکشاف پر دماغ جھٹکوں کی زد میں تھا۔ بھیا نے یہ سب کیا؟ او گاڈ، یہ کیا کر دیا بھیا نے؟ یہ تو گناہ ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولی تو عجیب سا درد ہلکورے لے رہا تھا۔ ہاں بیٹا تمہارے بھائی نے ایسا ہی کیا، جبھی تو یازان بھی انتہائی قدم اٹھا گیا۔ وہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے، جب سے ماں باپ گزرے ہیں تب سے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ماں بھی ہے اور باپ بھی۔ میں تو ان کے رشتے کی پھپھو ہوں، بیوہ ہو کر ادھر آ گئی، اولاد کوئی تھی نہیں، بس ان بچوں کی ماں بننے کی کوشش کی، اور سچی کہوں تو ان بچوں نے بھی اتنی عزت دی ہے۔ تم بھی مجھے اپنی ماں کی جگہ ہی سمجھو، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور جو یازان کہتا ہے وہی کرو، فی الحال وقت کا یہی تقاضا ہے۔ اور بیٹا یازان دل کا برا نہیں ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انتظار کرو حالات ٹھیک ہونے کا۔ رات بہت ہو گئی، اب جا کر سو جاؤ۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ وہ مضطرب سے ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یازان اپنے آپ سے بے خبر ہو کر سو رہا تھا، چہرے پر فتح کا سکون تھا، جیت کا نشہ تھا۔ لیکن یہ سب میں میرا کیا قصور ہے؟ اب میں کیا کروں؟ عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ صوفے پر گر سی گئی۔ اماں میں آفس جا رہا ہوں، اپنی دوائیاں وقت پر لے لینا، احمد نے ان کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ آواز میں بولی، اماں پلیز چپ ہو جائیں، میں ایسا کیا کروں کہ آپ خوش ہو جائیں؟ احمد نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ مجھے ایک بار تو اس کے گھر لے چل، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی بچی کو بھی اور اس مظلوم کو بھی جو آج میرے بیٹے کی وجہ سے ان حالوں کو پہنچی ہے۔ دونوں کا درد ایک ہی ہے، ایک نے اپنا آپ کمایا، دوسری نے اپنے گھر والے اور گھر بار۔ اماں میں آپ کو وہاں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ نہ جانے کیسا بیہیو کریں۔ اماں اریب کا سامنا کرنا مشکل ہے، وہ ہم بھائیوں کی کتنی عزت کرتی تھی، کتنا مان تھا اسے اپنے بھائیوں پر۔ اس کی آنکھ میں بکھرے خوابوں کی کرچیاں میں نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی روتا ہوا۔ میں سجاول بھائی کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ آج میری پیاری بہن ان کی وجہ سے برباد ہو گئی، اور ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ نہایت غصے میں بولا۔ پھر بھی مجھے جانا ہے، آخری بار اپنی بچی کو دیکھ لوں، پھر بھلے اللہ میری جان ہی کیوں نہ لے لے۔ وہ بے اختیار سی ہو کر رو پڑی تھی۔ اماں پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، بہن کو کھویا لیکن یہ اطمینان بھی ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے، چاہے جہاں پر بھی ہے پر زندہ ہے، پر آپ کو گنوانے کا حوصلہ ہم میں نہیں۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ احمد نے ان کا ہاتھ اٹھا کر ان کو اٹھایا تھا۔ یازان ولا کے گیٹ کے آگے گاڑی روک کر نوفل اور احمد باہر نکلے تھے، پھر اماں کی طرف کا دروازہ کھول کر ان کو آرام سے باہر نکالا، پھر ان کا ہاتھ تھام کر یازان ولا کی طرف بڑھے تھے۔ گھر کیا تھا، محل تھا، لگتا تھا کہ جیسے خوابوں کے شہر آ گئے ہوں۔ گارڈز نے انہیں اندرونی دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا تو رو کر پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے۔ نرمین جو لان میں بیٹھی تھی اس نے دیکھا تو اس نے گارڈز کو کہا کہ انہیں اندر آنے دیں۔ آپ لوگ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ نرمین نے ان کے اندر آتے ہی پوچھا۔ ہمیں اریب سے ملنا ہے، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے آپ بھابھی سے ملنے آئے؟ آئیے بیٹھیے، میں بھی بلا کر لاتی ہوں۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھا کر یازان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ ادا بھابھی کے گھر والے آئے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، نرمین نے گھبراتے ہوئے اطلاع دی۔ یازان جو اپنی آفس فائل دیکھ رہا تھا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آ رہا ہوں، اور بوا اور اپنی بھابھی کو ڈرائنگ روم میں بھیجو۔ السلام علیکم۔ جی کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یازان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں۔ دیکھو بیٹا، تمہاری جو بھی رنجش اور اختلافات ہیں وہ میرے بیٹے سے ہیں، ہمارے سے نہیں۔ مجھے تمہاری بہن کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بہت افسوس ہے، اور اس کے لیے میں اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن مجھے میری بیٹی سے ملنے دو۔ اماں نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ اب آپ کے افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ جتنا برا آپ کے بیٹے نے کرنا تھا وہ تو کر ہی چکا ہے، اب میں اسے وہی درد محسوس کروانا چاہتا ہوں جو میں نے محسوس کیا۔ یازان نہایت تلخ لہجے میں بولا۔ مسٹر یازان، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے بھائی نے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں اپنی بہن سے ملنے دیں۔ مانا اب وہ آپ کے نکاح میں ہے، لیکن ہے تو ہماری بہن۔ اگر سجاول بھائی نے برا کیا تو اچھا تو آپ نے بھی نہیں کیا، غلطی اگر ان سے ہوئی تھی تو آپ نے بھی تو وہی غلطی دہرائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ سے شرافت سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہماری بہن آپ کے نکاح میں ہے،
نوفل نے نہایت ہی سرد لہجے میں کہا۔ یازان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، لیکن پھر بھی ملازمت سے کہہ کر اریب کو بلوایا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی بہن سے مل سکتے ہیں، لیکن صرف آخری بار، اور آئندہ کے بعد اپنی بہن کو مسز یازان کی حیثیت سے یاد کرنا۔ یہ کہتے ہی یازان ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ اریب بوا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اپنے گھر والوں کو دیکھ کر خوشی سے ان کی جانب بڑھی اور اماں کی کھلی باہوں میں سما گئی، اور پھر بالکل بچوں کی طرح رونے لگی۔ ان کا دل بھی بھر آیا تھا۔ نوفل نے ان دونوں کو الگ کیا تو وہ بھائی کے گلے سے جا لگی تھی۔ دوسری طرف کھڑے احمد نے بھی اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور بے اختیار ہی اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بولا، کیسی ہو، ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، اور آپ کو پتہ ہے بھائی آج میں یہاں پر کیوں ہوں؟ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی ہوں، پر غلط تو یہ بھی نہیں ہے، غلط تو میرا اپنا بھائی ہے۔ اماں یہ لوگ بہت اچھے ہیں، میرے بھائی نے اتنا برا کیا پھر بھی یہ لوگ میرے ساتھ اچھی طرح پیش آ رہے ہیں۔ اماں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کے تمام زیادتیوں کا ازالہ کروں گی، آپ لوگ دعا کرنا کہ میں اس فیصلے پر ثابت قدم رہوں۔ تو کیا ہوا اگر ہم مل نہیں سکیں گے؟ آپ لوگ سمجھ لینا کہ میں اس ملک میں نہیں ہوں، اور میرا کیا ہے، میں آپ لوگوں کے بغیر رہنا سیکھ ہی لوں گی۔ بھائی، اماں کا بہت خیال رکھنا، اور ہاں اپنی شادیوں پر بلانا ضرور، چاہے میں آؤں یا نہ آؤں۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا پڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں چاروں افراد دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ سدا خوش رکھے میرے خدا، میری بچی، تجھے اتنی خوشیاں ملیں کہ جھولی کم پڑ جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی بہت حوصلے اور صبر والی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ اپنے گھر کے دکھ سکھ کے لیے جینا، آج میں تمہیں رخصت کرتی ہوں۔ اماں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو احمد، نوفل گھر چلو، میں نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کا نگہبان اللہ کو بنایا ہے، وہ اس کی ہر مشکل کو آسان بنائے گا، اور آپ بھی خیال رکھیے گا بہن میری بیٹی کا، اور اس کا بھی جو میری بیٹے کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ احمد اور نوفل نے باری باری اس کے ماتھے پر پیار کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے چلے گئے۔ اب میں چلتی ہوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اللہ نگہبان۔ اریب ان کے جانے کے بعد بے اختیار ہو کر رو پڑی تھی، لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ بوا نے اس کو اپنے ساتھ لگایا، اور دوسری طرف کھڑی نرمین بھی اس کے قریب آ کھڑی۔ اگر کچھ کھویا تھا تو کچھ پایا بھی تو تھا۔ اب مجھے اس گھر کے لیے جینا ہے، اب یہ لوگ ہی میرے اپنے ہیں۔ دل کو کچھ سکون ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، ماں کی دعائیں اور بوا اور نرمین کا ساتھ تھا۔ بہتر یہی کہ ہے کہ زیست کو ہنس کر گزار دو، محسوس کرو گے تو مسلسل عذاب ہے۔ اپنے فیصلے پر وہ پوری دلجمی سے قائم تھی، اور گھر کی ذمہ داریاں سمجھنے میں سرگردہ تھی۔ جب ہی 2 دن کے بعد کھانے کی میز پر موجود معیز اور حمزہ نے اس کو دیکھتے ہی اٹھنا چاہا، لیکن اس نے ان کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ میرے سے ناراضگی ہے تو بے شک اس کو قائم رکھو، پر پلیز کھانا کھا کر جاؤ۔ ادا، بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کھانا کھائیں، اور آج تو بھابھی نے سب چیزیں آپ کی پسند کی بنائی ہیں، اور سچی بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ نرمین کو اریب اپنی بھابھی کے روپ میں بہت اچھی لگی تھی، اس لیے وہ اس کی ہر جگہ طرفداری کرتی نظر آئی تھی۔ اس کے کہنے پر اتنا ہوا تھا کہ وہ دونوں پھر سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا واقعی بہت لاجواب تھا، وہ ہنوز سنجیدگی سے کھانا کھاتے رہے۔ نرمین، تم جا کر یہ چائے ان کو دے آؤ جب تک میں یہ کچن سمیٹ لوں۔ اس نے کھانے کے بعد چائے حمزہ اور معیز کو دے کر ایک کپ نرمین کو دیا، یازان کو دینے کے لیے، اور خود کچن میں چلی گئی۔ ادا، یہ چائے لے لیں، پھر کوئی کام کرنا پہلے چائے، نرمین نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہاں ٹیبل پر رکھو، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ وہ چائے رکھ کر اریب کے پاس کچن میں چلی آئی، جو کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ بھابھی، یہ کام آپ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ کام تو ملازمہ کرنے کے ہیں نا، انہیں ہی کرنے دیں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے سے تو برتن ہیں، اور رضیہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے آرام کرنے کے لیے سرونٹ کوارٹر میں بھیج دی ہے۔ بوا سو گئی ہیں؟ اس نے برتن سوکھے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بوا تو سو گئی ہیں، بوا کو شروع سے ہی جلدی سونے کی عادت ہے، وہ 9 بجے ہی سو جاتی ہیں۔ اب میں بھی جاتی ہوں سونے، پھر صبح آنکھ نہیں کھلتی، کالج سے دیر ہو جاتی ہے۔ گڈ نائٹ بھابھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ لائٹ اور کچن کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ حسب معمول یوں ہی لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ اب وہ لیپ ٹاپ کے بجائے پین ہاتھ میں تھامے سامنے رکھے کاغذ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ سلونی رنگت پر سیاہ گھنی مونچھیں خاصی پرکشش لگ رہی تھیں، ظاہر آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، بالوں کا خوبصورت سا ہیئر اسٹائل بے ترتیب سے ماتھے پر جھک آیا تھا، کھڑی سی ناک اسے مغرور ظاہر کر رہی تھی، اور روشن پیشانی ذہانت کو اجاگر کر رہی تھی۔ در حقیقت وہ نظر انداز کر دینے کے قابل نہ تھا، بلکہ اس کا ایک ایک انداز کئی دلوں پر بھاری پڑتا ہوگا۔ یا اللہ، ان کی سیکرٹری کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اریب کے دل میں خیال آیا تھا، پھر اپنے خیال پر خود ہی ہنستی تھی۔ جھکی ہوئی ظاہر آنکھیں اس حیرانگی سے اوپر اٹھی تھیں، نظریں چار ہوئیں، پھر اس نے گھبرا کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کی۔ دوسری طرف وہ بھی سر جھٹک کر دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ارے کب سے فون بج رہا ہے، کوئی اٹھا ہی نہیں رہا۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ تو اس گھر پر موجود نہیں ہے، آپ ان کے سیل پر ٹرائی کریں، بزی آ رہا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، آپ کو جو بھی کام ہے مجھے بتا دیں، میں انہیں بتا دوں گی میں ان کی مسز بات کر رہی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے ان کو جو خبر ملی وہ اس کے آواز پر بجلی بن کر گری تھی۔ ریسیور بمشکل رکھا، پھر بوا کی طرف متوجہ ہوئی جو شاید فون کی بیل بھری ادھر آئی تھی۔ بوا، وہ مائزہ کا مسکیریج ہو گیا، ہسپتال سے فون آیا تھا، یازان کا نمبر بزی آ رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں بتا دیں ڈاکٹر نے کہا ہے۔
بوا کا ہاتھ دل پر جا پڑا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ بوا نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، آپ یازان کو فون کر کے بتا دیں۔ بوا بہت ہی اداس ہو کر بیٹھی تھی۔ تم ہی کر لو، میں جب تک ہسپتال جانے کی تیاری کرتی ہوں۔ یخنی تم نے بنا دی تھی نا؟ بوا نے جاتے جاتے پلٹ کر پوچھا۔ جی بنا دی تھی، اور فلاسک میں ڈال کر رکھ دی ہے، وہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری طرف پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، میں اریب بات کر رہی ہوں۔ کہیے کیا کہنا ہے؟ دوسری طرف برہم لہجے میں پوچھا گیا۔ وہ آپ کا سیل نمبر بزی تھا، اس لیے گھر پر ہسپتال سے کال آئی تھی، ہسپتال بلوایا آپ کو، فوراً وہاں پہنچے۔ بوا بھی بس میں نکلنے والی ہیں۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یازان کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ پتہ نہیں، بس یہی کہا گیا کہ آپ فوراً وہاں پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے بھی ٹھنڈی سانس بھر کر ریسیور رکھ دیا۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، مائزہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی، لیکن حال بالکل ویسا ہی تھا۔ کمسم اپنے آپ میں مگن، کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اریب کا چہرہ کافی دیر تک دیکھتی رہتی تھی، پر بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر تینوں بھائی دل ہی دل میں کٹتے رہتے تھے۔ اریب ہی مائزہ کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھ رہی تھی۔ 2 نرسوں کا بھی بندوبست کیا تھا جو رات کو اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ویسے تو بوا بھی رات کو اس کے پاس ہی ہوتی تھی۔ زندگی کا نام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی رہی تھی۔ چاہے جیسے بھی، اریب مائزہ کو دیکھ کر اکثر سوچتی تھی کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بھائی؟ کتنی اچھی لگتی ہے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے۔ اب تو کیسی گمسم ہو کر رہ گئی ہیں۔ کاش میں ان کی خوشی ان کو لوٹا سکتی۔ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، ان کو ان کی خوشیاں لوٹا دے۔ وہ دل سے دعا گو تھی۔ موسم کافی سرد تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو خنکی بخشتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ شام نے آہستہ آہستہ اپنا سرمئی آنچل اوڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب کے ٹیرس کی گریل سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، لیکن سارا دھیان اس شخص کی جانب تھا جو انجانے میں ہی اس کی سوچوں کا محور بن گیا تھا، لیکن اس کی نظر میں اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اریب بیٹا، سردی بڑھ رہی ہے، اندر کمرے میں آ جاؤ۔ وہ ابھی نظریں سامنے نظر ٹکائے کھڑی تھی جب پیچھے سے بوا نے اسے آواز دے کر بلایا۔ آ رہی ہوں بوا، جانتی تھی کہ تم ادھر ہی ہوگی، اس لیے تمہارے لیے کڑک چائے لائی ہوں۔ اوہ شکریہ بوا۔ وہ ان کے ہاتھ سے چائے پکڑ کر تشکر سے بولی تو بوا مسکرا دی، اور پھر اس کا سر تھپ تھپا کر نیچے چلی گئی۔ وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ اسے کھڑے وہاں 3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ یازان کی گاڑی گیٹ سے اندر آتی نظر آئی۔ وہ چائے ختم کر کے نیچے چلی آئی۔ اس کے کمرے میں پہنچنے تک وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا، تو وہ کچن میں چلی آئی اور چائے کا پانی رکھا۔ جب تک چائے بنی حمزہ اور معیز بھی آ چکے تھے۔ پہلے ان دونوں کو چائے دی، پھر اس کا کپ لے کر کمرے میں آئے تو شاید وہ ابھی نہا کر ہی نکلا تھا، کیونکہ بال ابھی تک گیلے تھے۔ یہ آپ کی چائے، وہ جھجکتی ہوئی بولی۔ وہاں ٹیبل پر رکھ دو، کیا میرے سر پر انڈیلنی ہے؟ عجیب کاٹدار لہجہ تھا اس کا، وہ بلبلا کر رہ گئی۔ کمرے میں جا بجا چیزیں بکھری پڑی تھیں، ٹائی پین ٹیبل پر پڑی تھی، ایک شوز وارڈروب کے پاس تھا اور دوسرا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس، بیلٹ اور کوٹ صوفے پر تھے۔ آج شاید موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ جانے کبھی زندگی میں مسکرائے بھی ہوں گے یا نہیں۔ پورے 2 ماہ ہو گئے ہوں گے مجھے اس گھر میں آئے ہوئے، ایک ہلکی سے مسکراہٹ نہیں دیکھی ان کے چہرے پر۔ آپ کمرے میں کس قدر گند کرتے ہیں؟ وہ اس کے شوز ریک پر رکھتی بولی تھی۔ اس سے تمہیں کیا؟ یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں جو بھی کروں۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب کہنے والی؟ انتہائی ترش لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا تو اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ نہ جانے کچھ دنوں سے وہ اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں آئی نمی اسے بے چین کرتی تھی، نہ جانے کیوں۔ کچھ دیر بعد نہایت جھنجھلاتی ہوئی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ جلدی سے پلکیں جھپکتی اس کی طرف دیکھے بغیر دوڑنے کے انداز میں چل پڑی۔ پیچھے اس نے گہری سانس لی تھی، جس کی آواز پر دروازے سے پار ہوتے اس کے قدم ایک پل کے لیے رک گئے تھے۔ غیر ارادی طور پر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں ہارے ہوئے جواری کی طرح آنکھیں موندے لب بھینچے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ رخ موڑ کر چل پڑی، لیکن آنسو بہت تیزی سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ارے بھابھی، آپ کہاں ہیں؟ نرمین کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنے بہتے آنسو صاف کی اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ کیا بات ہے؟ کیوں مجھے ڈھونڈتی پھرے ہو؟ کوئی کام تھا کیا؟ اس نے اپنے لہجے کو بشاش بنایا۔ ہاں، وہ مجھے آپ سے ایک ریسیپی پوچھنی تھی۔ چلو کچن میں چلتے ہیں، وہاں پر ہی بتاتی ہوں۔ ڈنر کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ جب تک کھانا تیار ہوا تب تک وہ فون پر اپنی دوست کو ریسیپی بتانے چلی گئی۔ خیرہ، تم جاؤ، سب کو بلا کر لاؤ، اور رضیہ تم کھانے کے برتن ٹیبل پر لگاؤ۔ جب تک کھانا ٹیبل پر لگا تب تک سب اپنی اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے۔ تمہارے بھائی نہیں آئے نرمین؟ بھابھی ادا کسی کام سے باہر گئے ہیں، کہہ رہے تھے رات دیر سے آؤں گا، اور ڈنر پر میرا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نرمین نے کباب اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، لیکن کھانا تو سب کے ساتھ کھانا چاہیے تھا۔ اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی، اپنے تاثرات حتی المقدور چھپاتے ہوئے وہ پھر سے گویا ہوئی تھی۔ حمزہ، یہ ڈش تم لو نا، یہ میں نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے۔ پلیز مسز یازان، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہمیں جو کچھ بھی لینا ہوگا ہم خود ہی لے لیں گے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ وہ قطعیت سے بولا اور ایک دم ہی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر چلے گئی۔ حمزہ اور معیز ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ نرمین بھی کھانا ادھورا چھوڑ کر جا چکی تھی، مائزہ تو نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن بوا نے ان کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ تم لوگ کس انداز میں اپنی بھابھی سے بات کرتے ہو؟ اور جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آئندہ بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا۔
جتنا یہ گھر تمہارا ہے اتنا ہی اس کا بھی، اور آئندہ اس کے اور اپنے رشتے کو درمیان میں رکھ کر بات کرنا۔ اسے وہی عزت دو جو ایک گھر کے فرد کو دی جاتی ہے۔ مجھے بار بار اپنی بات دہرانی نہ پڑے، بوا نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو وہ دونوں شرمندہ ہو کر سر جھکا گئے۔ رات میں وہ گھر ہی نہ لوٹا تو کسی اور نے تو محسوس نہیں کیا، مگر وہ اس کی بے تنائی کو بھی بھانپ گئی تھی۔ ساری رات اس نے رو کر گزاری تھی، تبھی تو صبح اٹھنے پر سوجی آنکھیں، پسماندہ چہرہ ہو چکا تھا۔ سامنے دیکھا تو وہ اس وقت آفس جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ رات کب آیا تھا۔ وہ ڈور دھکیلتا بریف کیس پکڑے باہر نکلنے لگا تو وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رات آپ ڈنر پر کیوں نہیں تھے اور رات گھر بھی نہیں آئے، کیوں؟ یکدم ہی اس نے سوال داغا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کچھ بزی تھا، فی الفور وہ اس کے سامنے ہی ہٹنا چاہتا تھا۔ بزی تھے یا آنا نہیں چاہتے تھے؟ نہایت ہی چپتے لہجے میں اس نے پوچھا۔ تم جو بھی سمجھ لو اور پلیز مجھے جانے دو۔ وہ کلائی موڑ کر گھڑی دیکھنے لگا۔ آپ اتنے بے حس کیوں ہیں؟ شاید تمہیں لگتا۔ اس نے کندھے اچکا کر بریف کیس دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور جیبیں ٹٹول کر گاڑی کی چابی ہونے کی موجودگی کا احساس محسوس کیا۔ پھر اس کے سامنے آنے سے اس کو رکنا پڑا تھا۔ اس نے عجب سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یازان، میں نے آپ کے لیے مائنڈ اٹ، میں لوگوں کو ان کی حد میں رکھنے کا قائل ہوں۔ کیا میں بھی آپ کے لیے لوگ ہوں؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ کچھ مختلف بھی نہیں ہے، اس نے سر جھٹک کر دیا۔ ویل، مجھے اجازت دیں، وہ بے مروتی سے کہتا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کتنے بے حس بے مروت شخص ہو یازان حسن، اس نے بہت دکھ سے سوچا۔ تجاول نے اپنے آپ کو بزنس میں اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ اس کو نہ تو صبح کا ہوش تھا اور نہ ہی شام کا، اور اس رات دن کی مصروفیت میں اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے یازان کے آفس جا پہنچا تھا۔ یازان کی سیکرٹری نے انٹر کام پر اس کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ دوسری طرف سے یازان نے نہایت ہی ناگواری سے ریسیور کو دیکھا تھا۔ ارے آپ ان کو اندر بھیج دیجیے۔ سر، آپ اندر جا سکتے ہیں، سیکرٹری نے انٹر کام رکھنے کے بعد کہا تو وہ اس کے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ السلام علیکم، تجاول نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ اتنے اچھے تو ہمارے مراسم نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں۔ خیر کہو، کیوں آئے ہو؟ کیا اپنی بہن کا پتہ یعنی خیریت پوچھنے آئے؟ اس نے استہزائیہ ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، میں اپنی بہن کی بات کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تم سے تمہاری بہن کو مانگنے آیا ہوں۔ تجاول نے نہایت اطمینان سے دھماکہ کیا تھا۔ وٹ؟ یازان یکدم ہی اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ دیکھو، میری بات تحمل سے سنو، میں واقعی خلوص دل سے تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں عریب کی وجہ سے نہیں بول رہا، بلکہ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں کہ میں واقعی غلط تھا۔ آج مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ میں مائزہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پلیز انکار کرنے سے پہلے مائزہ سے ضرور پوچھ لینا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور اس بارے میں سوچنا ضرور۔ اس فیصلے میں ہم دونوں کے لیے بہتری ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ یازان پرسوچ انداز میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے تجاول ابھی گزر کر گیا تھا۔ وہ اس کے لیے سوچوں کہ نئی در وا کر گیا تھا۔ جب سینے کے اندر سانس کے دریا ڈولتے ہیں، جب موسم سرد ہوائیں چھپ سی کھولتے ہیں، جب آنسو پلکیں رولتے ہیں، جب سب آوازیں اپنے اپنے بستر پر سو جاتی ہیں، تب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہیں، دکھ بولتے ہیں۔ تجاول، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں تم سے کتنا پیار کرتی تھی، تم نے اس پیار کی لاج تک نہیں رکھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ تم میرے بچے کے قاتل ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے اپنے ہی بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ تم وہ نہیں ہو جسے میں نے کبھی چاہا تھا، تم تو کوئی عام سے مرد ہو، میرے تجاول نہیں۔ اگر ہوتے تو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ آئی ہیٹ یو۔ رات کی تاریکی میں اپنے آپ سے ہم کلام محضہ اور بے اختیار روئی ہی جا رہی تھی۔ میں ادا یازان کا سامنا نہیں کر سکتی، اسی لیے چپ چاپ رہتی ہوں، اور ہماری وجہ سے تمہاری بہن سزا پا رہی ہے۔ وہ تو بالکل بے قصور ہے، پر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر کچھ کہوں گی تو ادا پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ادا اس کے ساتھ اچھا نہیں کرے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے۔ تجاول، تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک بات اس میں ہے کہ وہ تمہاری طرح بے حس، بے درد، بے وفا نہیں ہے۔ وہ اتنی اچھی ہے کہ میں شرمندہ ہوں اس سے کہ میری وجہ سے اسے کس طرح سے کرائسس سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ادا اس کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم میری زندگی ہو۔ تمہارے بغیر رہنا مشکل ہے۔ تم اتنے برے ہو، پھر بھی اس دل میں کیوں رہتے ہو؟ میں تمہیں سوچنا نہیں چاہتی ہوں۔ تم میرے جذبوں کے قاتل ہو۔ وہ اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے گزرتے یازان کے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر بھی اس کے ذہن میں مائزہ کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی جو دل و دماغ پر کوڑے بن کر لگ رہی تھی۔ تو کیا مائزہ اب بھی؟ تو اب میں کیا کروں؟ وہ مضطرب سا ہو کر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، پھر نظریں سوئی ہوئی اریب پر جا ٹکی۔ اسے دیکھتی ہی عجیب سے احساسات جاگ اٹھے تھے، دل اس کی طرف کھنچتا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسے بغور تکتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور، بہرحال اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ پھر اپنے بہت ہی قریب یازان کو دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ آج سے پہلے نہ تو وہ اس کے قریب آیا تھا اور وہ اس کو چھونا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ ہراساں ہو کر پوچھ رہی تھی۔
کیوں؟ کچھ چاہیے ہو تو تبھی تمہارے قریب بیٹھا جا سکتا ہے. میں تمہارے قریب نہیں بیٹھ سکتا. عجیب گمبھیر لہجے میں کہا. نہیں وہ ایک دم ہی پیچھے کی طرف ہٹی تھی. دل یکلخت رک کیا تھا. آج تو اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے. وہ جتنا اس سے پیچھے ہٹی تھی اس نے اس کو اپنے اتنا ہی قریب کر لیا تھا. اتنا کہ عریب کی سانسیں اس کی سانسوں کو محسوس کر پا رہی تھی. تمہارے بھائی کی وجہ سے آج میری بہن رو رہی ہے تو میں اس کی بہن کو اتنے سکون سے کیسے رہنے دے سکتا ہوں؟ تمہیں تو آج تک غور سے دیکھا تک نہیں. لہجے میں خشکی اور رونت بسی تھی. وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی. پھر اپنی آنکھوں میں آئی نمی اور روندھے ہوئے لہجے میں بولی. آپ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ میں اور بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں طرف سے ہی ہم لڑکیوں کی ہار ہوئی ہے. جیتے تو آپ دونوں ہیں. ہم تو صرف کھلونا ہے جسے آپ لوگوں کو کھیلنے کے لیے دے دیا گیا ہے. اس کے تصدیق بھرے الفاظ پر وہ دل ملا گیا اور اس کو بے اختیار اپنی گرفت سے آزاد کیا. تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم میری بیوی ہو، بیوی بن کر ہو. بلکہ تم یہاں پر ازالے کے طور پر اپنی اوقات میں رہنا سیکھو اور آئندہ کے بعد اپنی زبان بند ہی رکھنا. میں تمہارے بھائی کو کبھی معاف نہیں کروں گا. وہ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن بیڈ کے اس کونے میں لیٹی عریب کی سسکیاں اس کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی. اب مجھے سونے بھی دو گی یا نہیں؟ بند کر اپنی بن بن. یازان نے کروٹ لیے بغیر کھردرے لہجے میں کہا لیکن اس کے کہنے سے اس کی سسکیاں اور زیادہ ہو گئی تھیں. اب اگر مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا. اس کی سمت کروٹ کرتے ہوئے وہ تپے ہوئے انداز میں بولا. یہ بھی کر گزرے، آپ کا کیا جائے گا؟ وہ ہنوز روتے ہوئے اور غصے میں بولی تھی. یازان نے اسے ایک دم ہی اپنی طرف کھینچا تھا تو وہ بے اختیار ہی سہم کر رہ گئی تھی. اب نہیں رہوں گی، چھوڑیے مجھے پلیز. اس کے سینے میں چہرہ چھپائے عریب کا پورا وجود لرز رہا تھا. وہ دبے دبے غصے سے چلائی تھی تو یازان نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور پھر سے کروٹ کے بل سونے کی کوشش کرنے لگا. اس خاموشی سے چھوڑنے پر عریب کو سخت حیرانی ہوئی تھی. پھر سکون کا سانس لے کر خود بھی سونے لگی. وہ نفرتوں کے سوال کرے، محبتوں کے جواب مانگے کہ میرے حصے میں کانٹے لکھ کر وہ مجھ سے تازہ گلاب مانگے. یہ چاہتوں کی کڑی مسافر چلے ہیں تنہا شکست خوردہ. کوئی تو میرا درد جانے، کوئی تو حصے حساب مانگے. ہیلو، میں یازان بات کر رہا ہوں. تم اپنی والدہ کے ساتھ آ کر کسی بھی دن شادی کی تاریخ لے جاؤ. میں تیار ہوں مائسہ سے تمہاری شادی کروانے کے لیے. دوسری طرف سے سجاول نے کیا کہا اس نے سنا نہیں. بس اپنی بات کہہ کر ریسیور رکھ دیا. اس کے لیے چائے لاتی عریب کے ہاتھ سے دروازے میں عریب کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا. کپ کے گرنے کی آواز پر وہ پلٹا تھا. پھر اس کے سر پر کھڑے ہو کر دوبارہ دوسری طرف متوجہ ہو گیا. آپ کس سے مائسہ کی شادی کروا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تمہیں میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کاٹ کر بولا. اور ہاں سنو، اس کو چپ چاپ پلٹتے دیکھا تو پکارا. مائسہ کو بتا دو کہ میں نے اس کی شادی طے کر دی ہے، وہیں جہاں اس کی خوشی ہے. اور تم بھی کان کھول کر سن لو. مائسہ کی شادی سجاول سے ہو ضرور رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی غلطی معاف کر چکا ہوں اور نہ ہی میں نے مائسہ کو معاف کیے. تم سجاول سے ملو گی صرف میری بیوی بن کر اور مائسہ کی بھابھی بن کر، نہ کہ اس کی بہن بن کر. اگر ایسا ہوا تو ٹک 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 دروازے پر دستک ہوئی تھی جس کی وجہ سے یازان کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ بھی جیسے ہوش میں آئی. ادا گڈ مارننگ، میں آپ کو یہ فائل دینے آیا تھا. یہ آفس جاتے ہوئے لیتے جائیے گا. نوفل نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. کیوں، تم آفس نہیں جا رہے؟ یازان نے فائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا. نہیں، آج سائٹ پر کچھ کام ہے، میرے وہاں جانا ہوگا اس لیے. اچھا میں چلتا ہوں. نوفل ناشتہ کر کے جانا، سب کچھ تیار ہے. عریب نے باہر جاتے نوفل سے کہا. اچھا. وہ مختصر سا جواب دے کر چلا گیا. آپ بھی ناشتے کے لیے آ جائیں. وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ یازان کی آواز پر رکنا پڑا. میں نے جو تم سے کہا ہے وہ جا کر سب کو بتا دو. اور ہاں، بوا کے ساتھ جا کر مائسہ کی شادی کی شاپنگ کر لینا. جی مائسہ. جی اچھا، جو آپ کہیں. وہ کہتے ہوئے چلی گئی. ناشتے کی ٹیبل پر سبھی تھے. مائسہ تمہیں ایک بات بتانی ہے، بلکہ آپ سب کو بھی. یازان نے مائسہ کی شادی طے کر دی ہے اور جس سے اس کی شادی طے ہونا پائی ہے وہ کوئی اور نہیں، سجاول بھائی ہیں. اس کی بات پر ناشتہ کرتے سب افراد شاکڈ ہوئے تھے. اس شخص نے جس کی اس کی زندگی برباد کی ہے اسی سے ادا نے اس کی شادی طے کر دی ہے. نوفل نے نہایت غصے سے کہا. کیا بات ہے حمزہ، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ یازان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. ادا یہ جو بھابھی کہہ رہی ہیں کہ یہ سچ ہے؟ مائسہ کی شادی آپ سجاول سے کر رہے ہیں؟ حمزہ نے واپس بیٹھتے ہوئے پوچھا. ہاں، میں اس کی شادی سجاول سے کروا رہا ہوں اور تم دونوں رات کو میرے کمرے میں ملو. ساری تفصیل میں تم کو رات میں بتاؤں گا. یازان نے توست پر مکھن لگاتے ہوئے کہا اور عریب کو چائے بنانے کو کہا. عریب جو حمزہ کے بھابھی کے کہنے پر ہراساں سی کھڑی تھی، اس کے اشارے پر فوراً چائے بنانے لگی. پھر ان سب کے آفس جانے کے بعد بوا نے اس سے پوچھا. کیا تمہیں کچھ اور بھی بتایا یازان نے؟ نہیں بوا، انہوں نے مجھے مزید کچھ نہیں بتایا. یہ تو میں نے اتفاقاً طور پر سن لیا تھا ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے بتانے کا. شاید آپ کو بتاتے میں جا کر مائسہ کو بتاتی ہوں. ہاں چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں. اس کے کمرے میں آئی تو وہ چپ سی بیٹھی تھی. مائسہ بیٹا میری بات سنو. ابھی تمہاری بھابھی نے جو بھی تم سے کہا ہے کہ تمہاری شادی سجاول سے ہو رہی ہے. بوا میں اس شخص سے کبھی شادی نہیں کروں گی. آپ ادا کو منع کر دیں، میں اس شخص کے ساتھ رہ نہیں سکتی.
تم رہ سکتی ہو یا نہیں یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا. تمہاری شادی تمہاری پسند سے کیوں ہو رہی ہے؟ اتوار کے دن سجاول کے گھر والے آ رہے ہیں. اب مزید تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی. اب اور کتنا بے عزت کرنا ہے تم نے؟ اب اور بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم میرے ساتھ آؤ. یازان نے پہلے مائزہ کو سنایا، پھر دم بخود کھڑی اریب سے کہا. نوفل نے جو فائل اسے دی تھی وہ یہیں پر بھول گیا تھا، اس کو لینے کے لیے آیا تھا کہ مائزہ کی آواز سن کر اس کے کمرے کی جانب بڑھایا. پھر اس کو اپنا فیصلہ سنا کر اریب کو ساتھ لیے کمرے میں چلا آیا. وہ والی فائل لا کر دو جو میں نے کل رکھنے کو کہا تھا. یہ لیں فائل. اریب نے جلدی جلدی سے فائل نکال کر اسے دی. کچھ اور چاہیے تو بتا دیں. اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا. وہ اسے گھورتے ہوئے فائل لیے چلا کہ اس کے جاتے ہی اریب نے قدرے سکون کا سانس لیا تھا. مائزہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ اب بھی کھانے سے انکار کر رہی ہیں. پلیز تھوڑا سا تو کھا لیں. اریب نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا. بھابھی پلیز یہ کھانا آپ لیٹ ہے، میں نہیں کھاؤں گی. ادا کیوں مجھے اس بے وفا سے بیاہنا چاہتے ہیں؟ پلیز آپ ادا سے کہیں. میں اس سے تو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مائزہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. دیکھیں مائزہ، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے. اگر ہو جاتے تو میں بھی رو دھو کر تمام مسئلے حل کر لیتی. اور جہاں تک آپ کے بھائی کا فیصلہ ہے تو اسے میں تو کیا کوئی بھی بدل نہیں سکتا. میں یہ تو نہیں کہتی کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے. مجھے پتہ ہے انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن پھر بھی آپ سجاول بھائی سے ہی شادی کریں، کیونکہ دوسرا کوئی اپنائے گا تو ایک نہ ایک دن تانے ضرور دے گا. اگر مگر وہ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کو تانا نہیں دیں گے. کیوں نہیں دے سکتا؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، کسی اور کا نہیں. آپ کو کیا بتاؤ کہ اس نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. مائزہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو اریب ایک دم ہی خاموش سی ہو گئی. لیکن میں اب بھی اس شخص کو دل سے نہیں نکال پا رہی ہوں. بھابھی میں کیسے اس شخص کے ساتھ شادی کر لوں جس نے میری عزت میرے بھائیوں کے سامنے دو کوڑی کی کر دی ہے. میں تو ادا یازان، نوفل اور حمزہ سے نظر تک نہیں ملا پاتی ہوں، پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے سامنے آنے سے پہلے ہی مر جاؤں. میری وجہ سے آپ آج میری بھابھی کے روپ میں میرے سامنے ہیں. بھابھی میں نے تو آپ کے ساتھ بھی بہت برا کیا. پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں. آپ تو اپنے بھائی اور اماں سے بھی نہیں مل سکتے، صرف میری وجہ سے. مجھے معاف کر دیں. اس نے اریب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. پلیز ایسا مت کرو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. مجھے یقین ہے ایک دن تمہارے بھائی سب کچھ بھول جائیں گے اور سجاول بھائی کو معاف کر دیں گے. تم دعا کرو میں اپنے بھائیوں اور اماں سے مل سکوں. ابھی تو میں اپنوں کا نام بھی نہیں لے سکتی. اریب نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا. تم کھانا کھا لو، جو تمہارے ادا کہیں وہ مان لو. وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گی. اس فیصلے کے چھپے کے پیچھے ان کی کوئی سوچ ضرور ہوگی. ارے واہ بھابھی، آپ تو ادا کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہیں کہ آپ کو ان سے محبت ہو گئی ہے. نرمین جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی اب شرارت سے پوچھ رہی تھی. اریب ایک دم ہی جھیم گئی، کانوں پر سرخی دوڑ گئی. بدتمیز چپ ہو جاؤ. مائزہ تم کھانا کھا لو، میں ذرا حمزہ اور نوفل کو دودھ دے کر آتی ہوں. وہ دودھ کی گلاس لے کر اپنے کمرے کی جانب چلی آئی. کیونکہ وہ یازان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، اس کے داخل ہونے پر وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے. اس نے جلدی سے دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھے اور پھر باہر آ گئی اور باہر لان میں چلی آئی. پورٹیکو کی لائٹس آن تھیں. وسیع لان میں سناٹا طاری تھا. نہ جانے سجاول بھائی نے اماں کو کیسے راضی کیا ہوگا. وہ سردی سے بے نیاز ہو کر لان میں سیڑھیوں پر بیٹھی تھی. اپنے ارد گرد کی بھی پرواہ نہیں تھی. شال گر کر قدموں میں آ گئی تھی. یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرنے کا ارادہ ہے؟ اتنی سردی میں باہر بیٹھی ہو، چلو کمرے میں. ابھی تمہیں زندہ رکھنا بہت ضروری ہے میرے لیے. یازان نے سنجیدگی سے کہا. اریب اس کے اچانک آ جانے سے ڈر سی گئی تھی اور دل دھک دھک کر رہا تھا. آپ باتیں کر رہے تھے تو میں نے سوچا میں کچھ دیر باہر بیٹھ جاتی ہوں. اریب نظر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی. ٹھیک ہے تم جاؤ. اریب کو ان کا انداز گمسم سا لگا، جیسے وہ اندرونی خلفشار کا شکار ہوں، لیکن پھر بھی کچھ کہے بغیر گھر کے اندرونی حصے کی جانب گئی. آج اتوار کا دن تھا. اریب کے قدم اور نظریں بار بار دروازے کی جانب بڑھتی اور پھر پلٹ جاتی. نوفل اور حمزہ لاؤنج میں بیٹھے کب سے اس کی بے قراری کو نوٹ کر رہے تھے. کیا بات ہے بھابھی، آپ کو کسی کا انتظار ہے کیا؟ نوفل نے سنجیدگی سے پوچھا. نہیں تو تمہیں کیوں لگا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے؟ وہ بری طرح ہکلا کر رہ گئی. شام 4 بجے تک آپ کے گھر والے آئیں گے، آپ جب تک یہاں آ کر بیٹھے. حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود دو زنوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. بھابھی ہم آپ کا دکھ سمجھتے ہیں، پھر اپنی بہن کا دکھ سوچ کر غصہ آ جاتا ہے. پلیز ہمیں معاف کر دیں. ہم نے آپ سے بہت بدتمیزی کی ہے. آپ ہمارے اس بھائی کی بیوی ہیں جو ہمارے لیے بڑا بھائی، باپ، ماں سب کچھ ہے. اسی لیے آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اب آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے بھائیوں کی کمی پوری کر سکیں. حمزہ نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا. نوفل نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا. اریب خوشی سے مسکرا دی. تمہارے بھیا آ رہے ہیں، پلیز ان کے سامنے کچھ مت کہنا. اریب نے ایک دم ہی اپنے بہتے آنسو صاف کیے. ارے احمد تم؟ حمزہ نے سجاول لوگوں کے ساتھ احمد کو دیکھ کر حیرانی سے کہا. حمزہ تم یہاں؟ وہ بھی اس سے کم حیران نہیں تھا. تم سجاول ملک کے بھائی ہو؟ حمزہ نے پوچھا. اور تم میری بہن کے دیور. اوہ مائی گاڈ. دونوں کالج زمانے کے دوست تھے، لیکن آج تک وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر نہیں گئے تھے. پلیز آپ لوگ بیٹھیں. وہ دونوں مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے. اماں کی نظریں بے چینی سے اریب کو تلاش کر رہی تھیں. وہ مائزہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی. وہ یازان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، لیکن پھر ایک پل کو قدم رکے تھے. ماں اور بھائیوں کو دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر ان کے گلے لگ جائے، لیکن یازان کا بھی خوف تھا. صرف سلام کر کے وہ یازان کے برابر بیٹھ گئی. ملازمہ کولڈ ڈرنک سرو کر کے جا چکی تھی.
دیکھو بیٹا، ہم تم سے تمہاری بہن کا رشتہ مانگنے آئے اور اسی ہفتے کے اندر شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے یازان کے ساتھ اپنی بات رکھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب چاہیں بارات لے کر آ سکتے ہیں، ہماری طرف سے سب تیاریاں مکمل ہیں۔ اری بیٹا، ملازمت سے کہو کہ مٹھائی لے کر آئے، سب کا منہ میٹھا کروانے۔ جی اچھا، اریب اٹھتے ہوئے بولی۔ بھابھی رہنے دیں، میں جا کر کہتا ہوں، آپ بیٹھیے۔ حمزہ نے اس کو بٹھایا اور خود ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ سجاول ملک، ایک بات تم پر واضح کر دوں، اس شادی سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، نہ میری سوچ کا نظریہ بدلا ہے۔ میری مسز سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس شادی کے بعد بھی میری بہن تم جیسے انسان کو پسند نہیں کرتی تو میں یہ شادی کبھی نہ ہونے دیتا، لیکن میں مجبور ہوں اپنی بہن کی آنسوؤں کی وجہ سے جو اس کی آنکھوں سے تمہارے لیے بہتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ ایک ہفتے میں بارات لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیا کہتی ہیں بوا؟ یازان نے سنجیدگی سے بوا سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بوا خوش دلی سے بولی۔ یازان کے موبائل پر بپ ہوئی تھی، وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اری بے اختیار ہی اپنی ماں کی طرف بڑھی تھی اور ان کے گلے لگ گئی تھی۔ انہوں نے بھی اسے بے قراری سے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، پھر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بوا مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، بہن میں کوشش تو کرتی ہوں کہ اس کا آپ جتنا خیال رکھ سکوں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ یقیناً بہت خیال رکھتی ہوں گی۔ اری بھائیوں سے مل رہی تھی کہ یازان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سٹ پٹا کر معیز سے الگ ہوئی تھی، لیکن یازان کی آنکھوں میں جو اس وقت قہر تھا وہ صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ مائزہ کو رخصت کروا کر سجاول ملک لے آیا تھا۔ آج وہ اس شخص کی خوابگاہ میں موجود تھی جس سے کبھی اس نے بے پناہ بے حساب پیار کیا تھا، لیکن آج اس سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی۔ دروازہ کھول کر سجاول اندر داخل ہوا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ مائزہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، سجاول نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ مائزہ نے ایک دم ہی ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیے۔ مجھے ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شادی میں نے صرف اپنے بھائیوں کی عزت کے لیے کی ہے۔ تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تم سے بے انتہا نفرت کرتی ہوں۔ میں صرف تمہاری وجہ سے اپنے بھائیوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی۔ پیار تو تم نے بھی کیا تھا، پہل تو تم نے ہی کی تھی، تو پھر قصور میرا ہی کیوں ٹھہرایا گیا؟ اب تم نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ میں تو اب بھی وہی لڑکی ہوں جسے تم نے ٹھکرایا تھا اور اپنے بچے کو بھی اپنانے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بچہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ تم تو میری نظروں سے اسی وقت گر گیا تھا۔ مجھے اب اپنے آپ پر شرمندگی ہوئی کہ میں نے تم جیسے شخص سے پیار کیا۔ صرف میری وجہ سے اری بھابھی سزا پا رہی ہیں۔ کاش میں نے یہ فاش غلطی نہ کی ہوتی، تو تم تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو۔ اور پلیز آئندہ میرے سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف دنیا دکھاوے کے لیے ہی میاں بیوی ہیں۔ وہ نہایت ہی نفرت اور غصے سے کہتے واش روم میں چلے گئی اور سجاول شرمندگی کے مارے چپ ہو کر رہ گیا۔ وہ یازان کے لیے چائے لے کر کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر بہت ساری فائلز پھیلائے، نہ جانے کیا حساب کتاب کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ماتھے کی تیوریاں بڑھ گئی تھیں۔ یہ چائے، ڈرتے ڈرتے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ میری خدمت کر کے مجھے امپریس کرنا چاہتی ہے، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اگر کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کو امپریس کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ اس کو تپا گئے تھے، لیکن میں نے اس رشتے کو ابھی تو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ بس پر نظریں جمائے بہت سرد لہجے میں بولا، اگر اہمیت نہیں دینی تھی تو یہ رشتہ قائم ہی کیوں کیا تھا؟ وہ بھی آخر انسان تھی، کہاں تک برداشت کرتی؟ بغیر کسی قصور کے اسے سزا کا مستحق ٹھہرا دیا گیا تھا۔ اس کی برداشت بالآخر جواب دے گئی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ وہ فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے بولا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے ہر وہ چیز چاہتی ہے جس کے وہ مستحق ہے۔ میں کسی بھی ایسے رشتے کو نہیں مانتا۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ پھر مجھے کس جرم کی پاداش میں سزاوار ٹھہرایا گیا؟ وہ تڑپ کر گویا ہوئی۔ گویا کہ تم چاہتی ہو کہ میں اس کاغذی رشتے کو ختم کر دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو وہ دہل کر رہ گئی۔ تم فکر مت کرو، اگر ایسا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ وہ ہنوز اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا آپ سے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ کہا نہیں ہے، لیکن خواہش تو ہے، نہ جانے کیا اگلوانا چاہ رہا تھا۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا ہوگا جیسے میں چاہوں گا، اور جہاں تک تمہارے حقوق کی بات ہے تو یہ فارمیلٹی میں کبھی پوری کر ہی دوں گا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں رہنا چاہتی، وہ چینخ کر بولی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق 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 دیتا ہوں۔ نہیں یازان، نہیں یازان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے آگے پاؤں پڑتی ہوں، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ نیند میں سوتے ہوئے چلائی تھی۔ یازان جو صوفے پر بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا، اس کے چینخنے پر اس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا ریب؟ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے پوچھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، برا بھائی نے کیا تھا آپ کے ساتھ، میں نے نہیں۔ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں آئی تھی۔ کیا نہیں کر سکتا ہوں؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، آخر میں نے کیا کر دیا جو تم یوں چلا رہی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے یازان، وہ رد و بدل کر کے کم و بیش ایک ہی مدعا بیان کر رہی تھی۔ اب کی بار یازان کو شدید تاؤ آیا تھا تو اس کو تقریباً جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر یازان کو کافی دیر تک دیکھتی رہی، پھر اپنے ماتھے سے بہتے پسینے کو صاف کیا۔ تو کیا وہ سب خواب تھا؟ یعنی یازان نے مجھے خواب میں طلاق دی تھی؟ او خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ خواب تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کیا میں نے؟ کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ وہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے مجھے… پھر ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی یازان تو گویا پتھر کا ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کو آج تک دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں دے پایا تھا۔
وہ اس سے اتنی شدید محبت کرتی تھی کہ خواب میں بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ بے اختیاری اسے اپنے قریب کیا اور اس کے آنسو اپنی پوروں پر سے صاف کیا۔ اریب نے قدرے حیرانگی سے اس کا یہ انداز دیکھا تو انجانے جذبے سے تپا چہرہ اور لو دیتی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ آخر وہ کب تک اور کہاں تک خود کو بچاتا؟ اس کو اپنی باہوں کی گھیرے میں لے لیا۔ اریب نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن بے سود، اور وہ بن پی یہی بہکتا چلا گیا۔ سجاول ملک جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتی۔ ہاں، باقی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ اماں کا اور معز اور احمر کا وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ پتھر تھی تو صرف اس کے لیے۔ ان 3 مہینوں میں اس نے کس طریقے سے معافی نہ مانگی تھی، لیکن اس کا دل موم نہ ہوا تھا۔ مائزہ، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا، پلیز لگا دو، آفس جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ سجاول نے شرٹ پہنتے ہوئے کہا۔ مجھے اتار کر دے دو، میں لگا دیتی ہوں۔ اس نے وارڈروب سے سوئنگ باکس نکالتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی لگا دو، مجھے ویسے ہی دیر ہو رہی ہے، اتارنے اور پہننے میں ٹائم ویسٹ ہوگا۔ وہ پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے بولا تو وہ جھنجھلاتی ہوئی بٹن لگانے لگی۔ بٹن لگاتے وقت وہ بغور اسے تکیے گیا جو اس کے قریب ہو کر بھی بہت دور تھی۔ وہ اس کے بہت قریب تھی، احساسات بہت عجیب سی ہو رہے تھے۔ بے اختیار اس کے گرد حصار بندھا تھا۔ مائزہ اچانک اس افتاد پر گڑبڑا گئی، چٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح میرے دل میں جگہ پالو گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، وہ نہایت ہی غصے میں کہتی باہر چلی گئی۔ سجاول بے بسی سے سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ کاش تم مجھے ایک بار معاف کر دو، لیکن میں بھی ہمت نہیں ہاروں گا۔ میں دوبارہ تمہارے دل میں وہ مقام حاصل کر کے رہوں گا۔ سجاول ملک کا اپنے آپ سے عہد ہے۔ بوا فون پر مائزہ سے گفتگو کر رہی تھی، وہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ لو بیٹا، اپنی بھابھی سے بات کر لو۔ بوا نے ریسیور اس کی جانب بڑھایا۔ ہیلو، السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ مائزہ نے خوش دلی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، تم کیسی اور باقی سب گھر والے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، یہ اماں پاس ہی بیٹھی ہیں، بات کریں؟ اس نے ریسیور اماں کو تھما دیا۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ اریب نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ یاسان کیسا ہے؟ تم لوگ خوش تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں اور یاسان بھی ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں اماں، آپ میری فکر مت کیا کریں۔ اماں، یاسان بھی بہت اچھے ہیں، وہ باہر سے ہی سخت نظر آتے ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں، آپ ان کی طرف سے دل برا نہ کریں، سچی کہہ رہی ہوں میں۔ اس کی اس طرح یاسان کی طرفداری کرنے پر اماں کو بے اختیار ہنسی آ گئی تھی۔ اماں، یہ بوا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے ریسیور بوا کو تھمایا، پھر ان کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ بہن، آپ کے لیے خوشخبری ہے، خیر سے آپ نانی بننے والی ہیں، بوا نے ہنستے ہوئے بتایا۔ دوسری طرف اماں تو خوشی سے رو پڑی تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو، سچ پوچھیے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے، ابھی کل تک تو وہ خود چھوٹی سی تھی۔ اماں کی خوشی سے آواز کانپ رہی تھی۔ یہ مائزہ اریب سے باتیں کرنا چاہ رہی ہے، میری بھی بات کروائیے۔ مبارک ہو بیٹا، اور ہاں، اپنا خیال رکھنا۔ اماں نے چند اور نصیحتیں کی تھی تو دوسری طرف مائزہ کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ بھابھی، اتنی اچھی خبر ابھی سنا رہی ہیں آپ؟ میری طرف سے آپ کو اور ادا کو بہت مبارک ہو، مائزہ نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ میں کل پرسوں آؤں گی آپ کی طرف، اپنا خیال رکھنا، اب فون رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ اس نے بھی ریسیور رکھ دیا، پھر دل گرفتگی کے سوچا کہ بچے کے باپ کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کاش مجھے ان کی محبت مل جائے، پتہ نہیں کب ان کا غصہ ختم ہوگا اور کب مجھے وہ محبت کی نظر سے دیکھیں گے بھی یا نہیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اور کیسے اس کی آنکھوں کے رستے وہ دل میں اتر گئے کہ ان کے کھو جانے کے احساس سے ہی جان سی جانے لگتی تھی۔ وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے، وہ سچ کہے یا نہ کہے، اعتبار کرنا ہے، کبھی تو دل میں چھپے زخم بھی نمایاں ہوں، قبا سمجھ کر دل تار تار کرنا ہے۔ خدا خیر، یہ کوئی ضد ہے یا شوق ہے محسن، خود اپنی جان کے دشمن سے پیار کرنا ہے۔ وقت کا کام گزرنا تھا، سب وہ گزر گیا۔ اریب نے 2 خوبصورت بیٹوں کو جنم دیا تھا لیکن اس کی خود کی جان کو خطرہ تھا۔ آپریشن تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن آخری وقت میں بی پی شوٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ انڈر آبزرویشن تھی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہمیت رکھتے تھے، سب کے لبوں پر دعا تھی۔ اماں ہسپتال میں جائے نماز بچھا کر دعا گو تھیں۔ یاسان بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ یہ بے چینی مجھے کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اس کے کھو جانے کے احساس سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہاں پہنچ کر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ نہیں یا اللہ، تو بہت غفور و رحیم ہے، اس کو زندگی عنایت فرما، صرف ایک بار اسے مجھے لوٹا دے۔ یاسان کو اب محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ ہی اس کے دل میں مقام بنا لیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کے غرض سے اسپتال سے نکلتا چلا گیا۔ بوا اس کو باہر جاتے دیکھ کر روتی آنکھوں سے مسکراتی تھی۔ آخر تمہارے دل کو جیت ہی لیا یاسان، اس کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ لوٹ آئے گی تمہارے لیے، اسے آنا ہی ہوگا، بوا نے بھیگی آنکھیں کرتے ہوئے اپنے دل میں گویا ہوئی تھی۔ مجھے اریب سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے اسے بہت ہرٹ کیا، وہ بے مقصد ہی گاڑی سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ وہ میری ہی اولاد کو پیدا کرنے کی اذیت جھیل رہی تھی، میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے یہ کہا کہ دنیا کی ساری عورتیں ماں بنتی ہیں، تم کوئی انوکھی ماں نہیں بن رہی ہو۔ اس وقت اس کے چہرے پر کیسی اذیت چھائی تھی۔ او گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ تمہاری بیوی ہے یاسان حسن، اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے دل نے اریب کے حق میں گواہی دی تھی۔ یاسان، تم بہت بزدل ہو، تم اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے، مبادا تمہاری نظریں پلٹنے سے انکار کر دیں
تم بھی اسے چاہنے لگے تھے. اپنی انا کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے. ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ. قصور تمہاری اپنی بہن کا تھا اور سزا اسے ملی. وہ تو تمہیں جانتی تک نہ تھی, لیکن پھر بھی اس نے تمہارے گھر کو سنبھالا, تمہارے ہر ظلم و ستم کو صبر و تحمل سے برداشت کیا. تم نے اسے اس کے گھر والوں سے ملنے سے منع کیا, وہ نہیں ملی. جو تم نے کہا وہ اس نے کیا, اور وہ تمہیں خوبصورت بیٹوں سے نواز کر خود موت کی دہلیز پر کھڑی ہے. تم تو ہمیشہ سے ہی فیصلہ کرتے تھے, پھر اس کے لیے تمہارا دل کیوں موم نہیں ہوا؟ اس کو اس کا ہی ضمیر ملامت کر رہا تھا. صرف ایک بار لوٹ آؤ زندگی. میں اپنی ہر زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ونڈ اسکرین پر اریب نمودار ہو گئی تھی, خوبصورت سے نین نقش میں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ. آج یاد آ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں. تم کس قدر دلکش ہو, آج محسوس کر رہا ہوں. میری ہمسفر, میری دنیا میں واپس لوٹ آؤ. تم نہ ہو کر بھی میرے آس پاس رہتی ہو. مجھے آج احساس ہوا مجھے تم سے بہت محبت ہے. میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں. یہ جو زیست کا سفر ہے, یہ جو رشتہ ہے میرا, تم اگر ساتھ نہ دو گے تو یہ کس طرح کٹے گا؟ میری سوچ کی حدوں تک یہ گمان مجھے کیسے آئے, کوئی پل بنا تمہاری بھلا کیسے بیت جائے؟ میرے پاس تم نہیں ہو, میرے پاس تم کب نہیں ہو. میری یاد کے نگر میں, میرے خواب کے سفر میں, میری سوچ کی تہوں تک, میری آنکھ کے بھنور میں, میرے دل میں جام تن میں, میری حسرتوں کے بن میں, میری دن کی تیرگی میں, میری شب کی روشنی میں. ہاں تم ہی ہو میری ہر دعا کا محور, بس ایک آرزو تمہاری. اسی آرزو سے آگے کوئی رستہ نہیں ہے. تمہیں کس قدر ہے چاہا, تمہیں یہ پتہ نہیں ہے. اس نے تھک کر ریورس گیئر میں گاڑی کو ڈالا. ابھی وہ ٹرن لینے ہی والا تھا کہ موبائل کی بپ بج اٹھی. ہیلو ادا, بھابھی کو ہوش آ گیا, اب جلدی سے اسپتال آ جائیں. دوسری طرف سے نوفل نے اسے زندگی کی نوید دی. میں ابھی پہنچتا ہوں, بس 10 منٹ میں. اس کی آنکھ آنکھ سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی. موبائل آف کر کے گاڑی فراٹے بھرنے لگی تھی. کوریڈور میں اسے سجاد مل گیا تھا. وہ سب کچھ بھول کر اس کی جانب بڑھا تھا. کیسی ہے وہ؟ لہجے میں بے قراری تھے. سجاول نے حیرانگی سے اس کی بے قراری نوٹ کی, پھر ایک دم ہی پرسکون ہو گیا. اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی کی تمام مشکلیں ختم ہونے والی ہیں. اب اس کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. سب ٹھیک ہے, روم میں شفٹ کر دیا گیا, سب وہیں پر ہیں, اریب کے پاس. سجاول مسکراتے ہوئے بولا. ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اب کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ نہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, تم فکر مت کرو. سجاول نے اس کی فکر مندی پر جواباً کہا. لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں. یہ اذان ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا. اس خاندان میں اس کی جڑیں کس قدر مضبوط ہو گئی تھیں. اللہ نے اس کو ماں جیسے رتبے پر فائز کر دیا تھا. اس کے قدموں تلے جنت آ گئی تھی. پہلی بار اپنے بیٹوں کو گود میں لے کر وہ شدتوں سے رو پڑی تھی. ہسپتال میں اس کے ساتھ بوا اور اماں رکی ہوئی تھیں. ہفتے بعد ہی وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی کہ اذان نہ تو اس سے ملنے آئے اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو دیکھنے. تو کیا انہیں اپنی اولاد سے بھی کوئی لگاؤ نہیں؟ میری تو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں, اس کی بھی وجہ ہے, لیکن یہ تو ان کی اپنی اولاد ہے, ان سے کیسے نفرت؟ اس نے نہایت ہی دکھ سے سوچا. یاسان اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا. ایک عجیب سی جھجک تھی جو اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی. لیکن آج آفس سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بڑی بےتابی سے داخل ہوا تھا اور بچوں کے کارٹ کی جانب بڑھا تھا اور بے اختیار ہی سوئے ہوئے شہزادوں کو پیار کیا. اس کے سوئے ہوئے احساسات بڑی شدت سے جاگے تھے. مان کمرے کا دروازہ کھول کر اریب اندر داخل ہوئی تھی. اس کی غیر متوقع آمد پر چونکی تھی. وہ والہانہ انداز میں بچوں کو پیار کر رہا تھا. اریب اس کے انداز پر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی. یہ وہ اولاد تھی جس کے بارے میں کبھی بھول کر بھی اریب سے بات نہ کی تھی, اور کیسے پیار لٹا رہا تھا. یاسان, آپ کو اپنے بچوں کی یاد آ جائیے یا انہیں بھی میری طرح نظر انداز کریں گی؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. یاسان نے اس کی بات سن کر گود میں اٹھائے ہوئے شازل کو دوبارہ کاٹ میں لٹایا. بچوں کے نام شازل اور بازل رکھے تھے حمزہ اور احمد کے کہنے پر. پھر آہستہ قدموں سے چل کر اس کے قریب آ گیا اور اس کو بغور تکنے لگا. ماں بن کر وہ اور بھی خوبصورت نظر آ رہی تھی. آج بہت پر اعتماد نظر آ رہی تھی. پہلے ڈری سہمی رہتی تھی, لیکن آج معمول سے ہٹ کر نظر آ رہی تھی. یاسان کو اپنے اتنے قریب آتے دیکھ کر وہ نروس ہو گئی تھی. نظریں جھک گئی تھیں. یاسان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی شرمندگی کیسے ظاہر کرے. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ کمرے سے باہر جانے لگی. یاسان نے اس کو بھی مزید اور ستانے کا ارادہ کیا تھا. اتنی جلدی ابھی کھلنا ٹھیک نہیں تھا. اس کے پکار پر رک گئی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے میرے بیٹوں کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا تم ہی سب کچھ ہے ان کی؟ میرے بیٹوں کی ماں بن کر تم نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے, تو کیا تمہاری خوش فہمی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہاں, چاہے میں نے اپنی اولاد کی خوشی شیئر کی ہو یا نہ کی ہو, لیکن وہ میری اولاد ہے اور میرے ہی بیٹے کہلائیں گے. یاسان کے لہجے میں فخر بول رہا تھا. اریب پتھر کے مورت کی مانند اپنی جگہ پر کھڑی تھی. آپ کبھی بھی نہیں بدل سکتے یاسان. آپ ہمیشہ دکھ ہی دیتے آئے ہیں, تو آج کون سا الگ کہیں گے؟ میں ہی پاگل ہوں جو آپ سے اچھائی کی امید باندھتی ہوں. یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی. کچھ دن اور مزید تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ ہے میری جان, پھر تمہاری ہر شکایت دور کر دوں گا. یاسان کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ در آئی تھی. اماں, وہ آگے کہیں کچھ کہے بنا ہی مائزہ رونے لگی تھی. کیا بات ہے مائزہ بیٹا, کیوں رو رہی ہے؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا. اماں, وہ انہیں ہوش نہیں آ رہا. میں انہیں اٹھانے لگی تھی تو پتہ لگا انہیں بہت تیز بخار ہے اور بالکل ہی بے ہوشی کی حالت میں. میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. اس نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا. ارے تو ڈاکٹر کو بلاؤ. وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مائزہ کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی اور سجاول کے قریب بیٹھ گئی. مائزہ ان کے فیملی ڈاکٹر کو فون کال کرنے لگی.
جاؤ برف والا پانی لاؤ، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں۔ جی ابھی لاتی ہوں، بس ڈاکٹر ہاشمی بھی آتے ہی ہوں گے، کہہ رہے تھے 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، بتاتے ہی کمرے سے چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ٹھنڈے پانی کا باؤل لے کر آئی تھی۔ تم جب تک پٹیاں رکھو میں بھی آتی ہوں۔ اماں اس کو کہتی کچن میں چلی آئیں۔ ڈاکٹر ہاشمی کے آتے ہی وہ اس کے قریب سے اٹھی تھی اور ڈاکٹر کو بیٹھنے کی جگہ دی تھی۔ وہ اس کا معائنہ کرنے کے بعد بولے، ڈپریشن کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوائیاں وقت پر دیتے رہیں تو اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہیں، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ بخار نہ اترے تو مجھے کال کر لینا۔ اوکے اب میں چلتا ہوں۔ آئیے انکل میں آپ کو باہر تک چھوڑ آتی ہوں۔ نو تھینک یو بیٹا، آپ یہاں رہو، میں خود چلا جاؤں گا۔ اوکے اللہ حافظ۔ ان کے جانے کے بعد وہ پھر سے پٹیاں رکھنے لگی۔ اماں کی مدد سے اس نے سجاول کو دوائی کھلائی تھی اور پھر اماں کو بھی آرام کرنے کا کہہ کر ان کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہ جانے کس پہر سجاول کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے قریب اپنی ہی بازوؤں میں سر دیے سو رہی تھی۔ اس کو ایسے ہی رہنے دیا اور خود کمبل اوڑھ کر سونے لگا، کیونکہ اب مصنوعی بیمار رہ کر تیمارداری کروانا چاہتا تھا۔ صبح جب وہ اس کو ناشتہ کروانے کے بعد دوا دے رہی تھی تو اس نے دوا کھانے سے انکار کر دیا۔ تم دوا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ میری مرضی، میں نہیں کھا رہا، اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ پر مجھے کھلانی ہے، چپ کر کے کھا لو، مائزہ نے غصے سے کہا۔ کھا لوں گا اگر تم مجھے معاف کر دو، پلیز ایک بار معاف کر دو ورنہ یوں ہی مر جانے دو۔ اچھا یہ میرے مرنے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، سجاول نے تلخی سے کہا۔ تم اس طرح کیوں باتیں کرتی ہو؟ کیوں ہر لمحے مجھے اذیت دیتے ہو؟ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے تیزی سے اس کا بازو تھام کر اپنی طرف موڑا تھا۔ کیوں میں ایسا نہ کہوں؟ مانتا ہوں غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن اس کی سزا بھی تو پائی ہے۔ اپنی جان سے پیاری بہن کے آنسو میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے، اور اب تم بھی اس طرح کا بیہیو کر رہی ہو۔ مجھے خود بہت دیر بعد محسوس ہوا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، اگر نہیں کر سکتی ہو تو میں ملک سے باہر چلا جاؤں گا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس کی بات پر وہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ سجاول اس اچانک افتاد پر بری طرح بوکھلا کر رہ گیا۔ مائزہ پلیز خاموش ہو جاؤ، اماں یا کوئی بھی کمرے میں آ سکتا ہے، وہ کیا سوچیں گے؟ سجاول نے بے بسی سے روتی ہوئی مائزہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ چپ ہونے کی بجائے اور تیزی سے رونے لگی۔ سجاول نے اٹھ کر پہلے دروازہ بند کیا، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دیکھو میں بہت جلد ہی تمہاری دنیا سے چلا جاؤں گا، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں؟ اس کی بات اب بھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی تھی۔ ایک زور کا ہاتھ اس کے سینے پر مارا اور اس پورے طریقے سے اس کا گریبان پکڑ کر کھینچا کہ سارے بٹن ایک جھٹکے میں ٹوٹ گئے۔ جب تمہاری مرضی ہوگی تو میری زندگی میں آؤ گے، اور جب جی چاہے گا چلے جاؤ گے۔ تم نے مجھے سمجھ کیا لیا ہے کہ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں؟ میرے بھی احساسات ہیں، کیوں تم ہمیشہ میرے احساسات سے کھیلتے ہو؟ نہایت ہی دکھ محسوس ہو رہا ہے مجھے تمہارے اس فیصلے سے، میں کتنی نفرت کرتی ہوں تم سے، چلے جاؤ میری نظر کے سامنے سے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے۔ اس کے اس رد عمل پر وہ ایک ثانیے کو گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ مائزہ آئی ایم سوری، میں تم کو دکھ نہیں دینا چاہتا ہوں، پر انجانے میں تمہیں دکھ دے جاتا ہوں۔ آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سجاول نے اس کو اپنی باہوں کی گھیرے میں لے لیا اور وہ اس کی باہوں میں بکھرتی چلی گئی تھی۔ وہ ابھی اس کے بغیر کہاں رہ سکتی تھی؟ اس کی محبت اس کے رگ رگ میں لہو بن کر دوڑ رہی تھی۔ آج محبت نے اپنا آپ منوا ہی لیا تھا۔ وہ شازل اور بازل کو فیڈ کروانے کے بعد ان کو سلانے لگی تھی کہ یازان بیڈ روم میں داخل ہوا۔ بچے یازان سے بہت مانوس ہو گئے تھے، باپ کو پہچاننے لگے تھے۔ دونوں 3 ماہ کے ہو گئے تھے۔ شازل اور بازل باپ کو دیکھتے ہی اس کی جانب لپکے تھے۔ اب کہاں کا سونا اور کیسا سونا؟ یازان ان کی صدا پر قربان ہو گیا اور ان دونوں کے قریب بیٹھ کر ان کو پیار کرنے لگا۔ اتنے میں اریب ان کے درمیان سے اٹھ کر اس کے صبح آفس کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ بھابھی، شازل اور بازل سو گئے کیا؟ نرمین دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نہیں جاگ رہے ہیں، اریب یہ کہتے ہی اٹھ کر کپڑے لے کر باہر چلی گئی۔ ادا اس کو لے جاؤ؟ نرمین نے شازل کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں لے جاؤ، میں نے کیا منع کیا؟ نہیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مجھے دیں۔ نوفل اور حمزہ نے شازل اور بازل کو اس سے جھپٹتے ہوئے کہا۔ ادا نوفل کو کہیں اس کو مجھے دے دیں۔ نرمین اس سے لڑنے لگی۔ کیوں تمہیں کیوں دے دیں؟ تم صبح سے ان کے ساتھ، اب ہماری باری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچوں کو لے کر باہر چلے گئے اور ان کے پیچھے نرمین یازان ان کے لڑنے پر بے ساختہ ہی ہنس پڑے تھے۔ پاگل ہیں بالکل ہی۔ اور پھر چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب بات لے کر باہر آیا تو اریب بچوں کے بکھرے ہوئے کھلونے سمیٹنے لگی۔ وہ ٹاول بیڈ پر پھینک کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ اریب نے ناگواری سے ٹاول کو دیکھا۔ یہ وہاں کرسی پر بھی پھیلا سکتے تھے۔ تم کر لو، بات تو ایک ہی ہے، یازان نے اطمینان سے کہا۔ ہم سب کہیں جا رہے ہیں، اب اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اریب نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جہاں پر میں لے کر جاؤں۔ ظاہری سی بات ہے وہیں تم بھی جاؤ گی، میرے بیٹے اور بہن بھائی۔ یازان نے گول مول سا جواب دیا۔ اس کے اس طرح کے جواب دینے پر وہ تپ گئی تھی، لیکن اب کی بار خاموشی رہی۔ جانتی تھی وہ اسے اور کچھ نہیں بتائے گا۔ اتنے میں بازل کے رونے کی آواز پر وہ باہر کی جانب بڑھی تھی کہ نوفل خود ہی اسے اٹھائے اندر چلا آیا تھا۔ بھابھی یہ رو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں؟ اریب نے مسکراتے ہوئے اس کی گود سے بازل کو لے لیا تھا۔ وہ اس کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ دیکھیے تو اس کی چالاکی، میرے پاس رو رہا تھا اور اپنی ماما کے پاس چپ ہو گیا۔ آخر اس کی ماما جو ہوں، اریب اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ اچھا بھابھی، وہ شازل کو حمزہ باہر لے کر گیا، ابھی آ جائے گا، میں چلتا ہوں۔ نوفل کے جاتے ہی اریب بازل کو کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سونے کے لیے بے چین ہو رہا تھا تو وہ اس کو لے کر بیڈ پر آئی، پھر اس کو سلانے لگی اور تھوڑی دیر میں وہ سو بھی گیا۔ حمزہ شازل کو دے گیا تھا۔ بازل کو احتیاط سے کاٹ میں ڈال دیا اور شازل کو گود میں لے لیا، جو فی الحال سونے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔
یاسان بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا وہ دونوں بچوں کو کس قدر طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ کچھ دیر بعد یاسان بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اریب نے شاذل کے سو جانے کے بعد یاسان کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سونے میں چہرے پر کس قدر معصومیت تھی، اور جب جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو غصہ تو ہر وقت ناک پر ہوتا ہے۔ وہ کتنی دیر تک بغور تکتی رہی۔ شاذل کی کسمسانی پر اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر خود بھی کچھ دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جس گھر کے آگے ان کی گاڑی رکی تھی اسے دیکھ کر اریب اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ کیا جم کر بیٹھ گئی ہو، باہر آؤ، یاسان کی شریر آواز پر وہ بدحواس ہو کر پلٹی تھی۔ یہ تو وہ تحیر سے ادھورے جملے کے ساتھ بولی۔ سب معلوم ہے مجھے، یہ تمہارے بھائیوں کا گھر ہے، لیکن میری بہن کا بھی ہے، میں اپنی بہن سے ملنے تو آ سکتا ہوں نا۔ اب چلو میرا دماغ خراب مت کرو۔ یاسان مسکراہٹ ہونٹوں تلے دباتا ہوا اس سے مصنوعی غصے میں مخاطب ہوا۔ اریب جلدی سے شاذل اور باسل کو سنبھالتے ہوئے اترنے لگی تو یاسان نے باسل کو اس کی گود سے لے لیا، پھر وہ اس کے ساتھ ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بوا، نرمین، نوفل اور حمزہ سب اندر جا چکے تھے۔ اریب کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ترچھی نگاہ سے اریب کو دیکھا جب وہ مشکل صبر و برداشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ادا، آپ لوگ، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ مائزہ اندرونی گیٹ پر سب سے پہلے ملی تھی اور بے ساختہ یاسان سے گلے لگی تھی۔ پھر یاسان نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اماں بھی بیٹی اور داماد کو جو شادی کے بعد پہلی بار آئے تھے خوش دلی سے ملی۔ اریب ان کے سینے سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاذل کو اس سے اندر آتے معیز نے لے لیا تھا۔ سب سے آخر میں اس سے ملنے سجاول آیا تھا۔ یہ بہن اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ اریب کی سسکیاں اسے بے اختیار کر گئی تھی تو اس کو ساتھ لگائے ہوئے بولا، میری دعا ہے کہ تم ہنستی مسکراتی مسرتیں سمیٹتی رہو، دکھ تمہارے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اس نے بھیگے لہجے میں دعائیں دی۔ اماں نے یاسان کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ دیا تو یاسان شرمسار سا ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، یاسان نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ کوئی بات نہیں، غلطی تمہاری ہی نہیں سجاول کی بھی تھی۔ گزرے وقت کی باتیں ہیں، جانے دو اور آنے والے وقت میں جیو، دکھ بھرے دنوں کو بھول جاؤ اور آنے والی خوشیوں کو محسوس کرو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواباً کہا تھا۔ سجاول نے بھی یاسان سے معافی مانگی تھی تو یاسان نے بھی بے اختیار ہی گلے لگا کر خود بھی اس سے معافی مانگی تھی۔ سب کی گلے شکوے دور ہو گئے تھے۔ خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا گیا۔ شاذل اور باسل کو لے کر ماموں اور چچاؤں میں بحث ہو رہی تھی۔ ہم اٹھائیں گے، اریب ان کے انداز پر ایسے ہنس رہی تھی، ایسی ہنسی جو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو۔ یاسان بے اختیار ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، ایسے ہنستے ہوئے اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ سجاول نے گلا کھنکھار کر مانی خیز آواز نکالی تھی تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ بہت اچھا وقت گزار کر یہ قافلہ ہنستا مسکراتا گھر لوٹا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں سجاول، ادا سب کچھ بھول بھال کر ہم سے ملنے آئے تھے۔ میں بھی بہت خوش ہوں کہ یاسان سب بھول بھال کر اریب کی جانب بڑھائے، ورنہ ساری زندگی مجھے ندامت رہتی کہ میری وجہ سے اریب کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ لیکن اب کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یاسان اسے بہت ہی خوش رکھے گا۔ سجاول نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، تم نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں؟ سجاول نے خوشوخی سے پوچھا تو مائزہ نے اسے گھور کر رہ گئی۔ بھائی اس طرح مت دیکھو، ڈر لگتا ہے۔ سجاول نے اس کی بائیں کلائیں اپنی مضبوط ہاتھ میں پکڑی تھی۔ وہ اس کی گرفت محسوس کر کے اچھلی، لیکن اس کے سنبھلنے میں دیر ہو چکی تھی۔ اس کی بے بسی پر محسوس ہوتا وہ آنکھوں میں بے تحاشا چمک لیے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا دھوکے بازی ہے؟ وہ بگڑی۔ دھوکہ؟ ارے کہاں، کس نے کیا؟ خیر چھوڑو اس بات کو، میرے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی پہنو۔ شادی والے دن تو شیرنی بنی ہوئی تھی۔ وہ کیس میں سے انگوٹھی نکالتے ہوئے شرارت سے بولا تھا تو مائزہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا کر وہ کئی لمحوں تک اس کی مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے بیٹھا رہا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں مائزہ۔ وہ کیا؟ مائزہ جو اس کی وارفتگی پر سرخ پڑتی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی آہستہ سے بولی، کیوں نہ ہم اپنے ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلیں؟ جی نہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ مائزہ نے اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کیوں بھائی؟ اماں، معیز اور احمد کا خیال کون رکھے گا؟ آئی کچھ بات سمجھ شریف میں، وہ شرارت سے بولی۔ آ تو گئی ہے، لیکن کیا مسز سجاول اتنی اچھی ہیں یا پھر؟ سجاول نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اس کے شانے پر مکہ مار کر رہ گئی اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ اریب میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اریب جو شاذل اور باسل کو ان کے کاٹ میں ڈال رہی تھی اس کی آواز پر چونک گئی، لیکن پھر بھی بچوں کی طرف متوجہ رہی۔ ان پر اچھی طرح کمبل اڑھا کر خود واش روم میں چلے گئی۔ پھر کافی دیر بعد چینج کر کے آئی تو یاسان اپنے بیٹوں کے پاس کھڑا ان کو پیار کر رہا تھا۔ یہ دونوں اٹھ گئے تو پھر بہت تنگ کرتی ہیں۔ اریب نے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اتنی خفا ہو کہ اب بات بھی نہیں کرنا چاہتی؟ میں شرمندہ ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر گویا ہوا۔ کیوں؟ اسپاٹ لہجے میں استفسار کیا، بیگانگی اور اجنبیت بھرپور تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو، میں اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ تم چاہو تو مجھ سے لڑ سکتی ہو۔ مجھے کسی سے نہیں لڑنا، مگر مجھے تم سے لڑنا ہے۔ کس بات پر؟ میری خاموشی پر، میرے صبر پر ہار مان گئے۔ اور کچھ کہوں؟ ہاں، ہار تو میں مان گیا، ویسے تم میاں کی مزاج شناس تو ہو۔ وہ ہنسا۔ تمہاری یہ چپ تم پر ظلم کرتی برداشت نہیں مجھے حوصلہ بخشا اور میں اپنی زیادتی محسوس ہی نہ کر سکا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے دفاع کے لیے آواز تو اٹھاتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا تو وہ غصے سے بولی، آپ کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں ظلم کرتا رہا اور تم برداشت کرتی رہی۔ تمہیں احتجاج کرنا چاہیے تھا، پرزور، بھرپور۔
اس سے جو بات کرنے کا جو روادار نہ تھا، اور چھوا بھی تو اپنے مطلب سے اس طرح کہ میں خود اپنی ہی نظروں میں گر گئی، لیکن میں نے پھر بھی آپ کو معاف کر دیا۔ پیار سے جاول بھائی اور مائزہ نے کیا اور سزا مجھے ملی۔ کیوں؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہ تھی، میری عزت کا تماشا بنا دیا آپ نے۔ میں چپ رہی، آپ نے میری رضا کے بغیر مجھے چھوا، اس پر بھی میں کچھ نہ بولی۔ مجھے میرے ہی گھر والوں سے ملنے سے منع کر دیا، میں پھر بھی چپ رہی۔ اگر بات حقیقت پسندی سے کی جائے تو قصور آپ کی بہن کا بھی تھا، لیکن آپ کو خطاوار سے جاول بھائی لگے۔ میں مانتی ہوں کہ وہ غلط تھے، لیکن ان سب باتوں میں کہاں ملوث ہو گئی؟ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے آپ مجھے یہاں لے آئے، زبردستی مجھ سے نکاح کیا۔ میں تو تب بھی نہیں بولی تھی، پھر آج آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے کہ میں ایک انسان ہوں؟ میں انسان نہیں ہوں، پتھر ہوں۔ آپ کی بہن خوش ہے تو آپ کو میرا خیال آ رہا ہے۔ آپ تب کہاں تھے جب آپ کی ضرورت تھی مجھے اور میرے بچوں کو؟ اس قدر کیوں پرواہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ ہوتا ہے جب میں مر جاتی۔ لاکھوں عورتیں مر بھی جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ وجود ضبط و حوصلہ ختم ہو چکا تھا، آج بند ٹوٹ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، پر میں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ تم سچ کہتی ہو، قصور تو ہم تینوں کا تھا، تمہارا قصور تو کہیں پر بھی نہیں تھا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ اس نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ بہت ہی نفرت اور حقارت تھی اس کے انداز میں۔ ایک لمحے میں وہ اسے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ دیکھو میری بات تو سنو، تو مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تم سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، تم سے اور اپنے بچوں سے۔ تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تم لوگوں کے بغیر رہنے کا۔ تم جب موت کی دہلیز پر کھڑی تھیں تو یقین کرو میں بھی اس درد کو محسوس کر رہا تھا۔ تب میں نے جانا کہ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بلیو می، میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ اس کی بے یقین آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ اب اگر یہ ڈائلاگ نہ بھی کہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے بچوں کے لیے یہاں رہنا ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی جگہ پر دراز ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کیا بکواس ہے، میری محبت تمہیں ڈائلاگ لگ رہی ہے؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں اس کے قریب بیٹھا۔ تو اور کیا کہوں؟ اپنے بچوں کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں نا، میرے لیے تو نہیں۔ تو بیزاری سے گویا ہوئی۔ یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، چھوڑو یار، ناراضگی جو ہوا بھول جاؤ۔ اگین آئی ایم سوری، وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ سوری؟ یہ چھوٹا سا لفظ بول کر لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے دکھوں اور بڑی بڑی زیادتیوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ وہ بے آواز رو پڑی تھی۔ پلیز رو نہیں، یہ بھی سوچو یہ چھوٹا سا لفظ دل کی گہرائیوں سے بولا جاتا ہے، اس لیے اس کی کوئی پیمائش اور کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ پشیمہ آدمی کو مزید خوار کرنا ناراضگی میں شمار ہوتا ہے۔ بہت ستایا آپ نے، وہ عورت تھی، جلد ہی زیادتیاں بھلانے لگی۔ اب چاہوں گا بھی تو اتنا ہی۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جس کا آپ دعویٰ کر رہے تھے۔ اس کی گرم جوش، قربت، آنکھوں کی بے باکی تپش، کیمل رنگ کے کرتے شلوار سے اڑتی مدہوش کن مہک، مضبوط بازوؤں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ مزاحمت کرنے کی ہمت خود میں نہ پا رہی تھی۔ محبت یہ وہ نہیں ہوتی، محبت صرف محبت ہوتی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس کی سمٹی ہوئی گرفت سے وہ متوحش ہوئی تھی۔ یہ کام مجھے اگر کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ اس کے انداز میں ذرا تبدیلی نہ آئی۔ سجاول بھائی سے آپ کی کیا بات ہوئی تھی؟ اس کے بدلے ہوئے انداز پر وہ کھلائی۔ اس وقت میری اور اپنی بات کرو جانم۔ اس نے ترش انداز میں اس کے بال بکھیرے۔ کون سی بات؟ اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہونے لگی۔ اظہار محبت، اظہار وفا کی باتیں، تاکہ میں بھی مطمئن ہو جاؤں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کی بھاری آواز مزید بھاری ہو گئی تھی۔ ہر بات کہہ دینا ضروری تو نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی، لیکن کبھی کبھی کہہ دینے سے دل خوش ہو جاتا ہے، اور یوں بھی میں خاصا بے اعتبار بندہ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے شوخ لہجے میں گویا تھا۔ مجھے آپ کا اعتبار کرانا بھی نہیں ہے، آپ بے اعتبار ہی رہیں۔ وہ بھی شوخ لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی مخمور نگاہوں اور مہکتی قربت نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ کہو، پر ایک دفعہ میری آنکھوں میں تو دیکھو۔ اس کا شرمایا گھبرایا حسین چہرہ شوخیوں پر اکسا رہا تھا۔ دیکھو نا میری طرف پلیز۔ اس کے مونچھوں تلے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ شازل جاگیا، میں اس کو دیکھتی ہوں۔ اس کی گرفت کا حصار توڑتے ہوئے شازل کی جانب بڑھی تھی، جو اپنی مندی مندی آنکھوں سے عریب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً ہی اسے اپنی گود میں لے لیا۔ احسان بھی ان کے قریب آ گیا تھا۔ میری محبت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ عریب نے اس کی توجہ اس کے بیٹے کی جانب کروائی، جو ہو بہو باپ کی کاپی تھے، بہت ہی خوبصورت۔ تو احسان نے ہنستے ہوئے باسل کے گال چومے تھے تو وہ قسمت آ کر باپ کو دیکھنے لگا۔ دیکھیں، آپ نے اس کو بھی جگا دیا، اب یہ دونوں مجھے سونے نہیں دیں گے۔ عریب نے احسان کو گھورا، جو باسل کو گود میں لے کر پیار کر رہا تھا۔ وہ بھی باپ کے پیار پر کلکاریاں بھرنے لگا تھا۔ اس کی صدا پر دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ کوئی بات نہیں، آج ہم دونوں ہی جاگیں گے اپنے بیٹوں کے لیے۔ کیوں بیٹا، پاپا صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ اس کو لیے احسان بیڈ پر بیٹھ کے عریب بھی شازل کو اٹھایا، جو اس کے تھپ تھپانے پر پھر سو گیا تھا۔ اسے بیڈ پر احتیاط سے لٹانے لگی، لیکن باسل کے ایسے کوئی ارادے نہیں لگ رہے تھے۔ احسان اس کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ماں کے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ عریب نے ہنستے ہوئے اسے گود میں لے لیا اور بولی، بچے سنبھالنا اتنا آسان کام نہیں ہے جناب۔ احسان اس کو اسی طرح دیکھتا رہا، پھر آنکھیں موند لیں۔ ممتا کے پھیلتے رنگوں نے اس کی شخصیت کو بہت پاکیزہ رنگ دے دیا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں احسان کا وجیح چہرہ شاندار سراپا نمایاں تھا۔ وہ مکمل مردانہ وجاہت کا شکار تھا، اتنا خوبرو، اتنا پرکشش کہ ہزاروں دلوں میں دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا، اور تعجب کی اس بات نہ تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ احسان نے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ عریب نے باسل کو بھی اس کے پاس لٹاتے ہوئے کہا۔
میں تمہیں بند آنکھوں سے بھی محسوس کرنے لگا ہوں مائی سویٹ ہارٹ۔ یاسان نے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا تو اس نے بھی پرسکون ہو کر اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی، ہر ظلم کا ازالہ ہو گیا تھا۔ ہر جانا اتنا خوبصورت ملا تھا کہ اب کوئی زیادتی یاد نہیں رہی تھی۔ وہ زندگی کے اس طویل سفر سے یہ بات تو سمجھ چکی تھی، کبھی ہار کر جیتنا اور کبھی جیت کر ہارنا پڑتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اب زندگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ خدا نے اس کی دعاؤں سے بڑھ کر اسے نوازا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔